أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलें जनाब, आप लोग भी बड़े हिम्मत वाले हैं। इतना हर मुश्किल में जो इंडिया ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे इंडिया पाकिस्तान से हैं तो वो काफ़ी मुश्किलात में पड़ते हैं। बाद दफ़ा घर में बुजुर्ग होते हैं जो बेड पे होते हैं, बाद दफ़ा अपने बच्चों के साथ कोई मसला होता है या बच्चे छोटे होते हैं, प्रेगनेंसीज भी चल रही है, एवरीथिंग, और वो उसके साथ भी पढ़ रही होती हैं। तो बड़ी हिम्मत वाली हैं आप लोग भी ना इन हालात में। मैं तो बाहर हूँ ना, तो यहाँ तो थोड़ी आसानियां भी हैं, तो कोई इतना मसला नहीं होता। आप लोग गर्मी भी है, सर्दी भी है, सब कुछ है वहां पे। एक्सट्रीम वेदर होते हैं, यहाँ भी एक्सट्रीम है, लेकिन ये है कि इंतजाम होते हैं ना, गाड़ियों में एसी है, हीटर हैं, घरों में है, और वो हमें इतना मुश्किल नहीं लगता। तो हम फिर थोड़ा टाइम निकालते हैं। शायद अल्लाह ताला ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि हम ये काम करें। अपना थोड़ा हमारे पास वक्त है तो हम इसको लगाएं इधर। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज हम दोबारा करेंगे, ठीक है? ये वाली एक्सरसाइज हम दोबारा करेंगे, ठीक है? तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारा मुजक्कर वर्ड है ना, जैसे जवान है, तो ये किस वजन पे है? ये किस वजन पे है? ये फालान के वजन पे है, ठीक है? अगर आप इसको देखें ना, तो ये फालान के वजन पे लगता है, ऐसे ही है ना? और ये फालान नू है, यानी क्या है? ये गैर मुनसरिफ है, इसके ऊपर तनवीन नहीं आ रही। और वजह क्या है, कि वजह इसके पीछे क्या है गैर मुनसरिफ होने की, कि इसके आखिर में अलिफ नून आ रहा है। जिस लफ्ज के आखिर में, चाहे वो किसी का नाम हो या एडजेक्टिव हो, अगर अलिफ नून आखिर में आ जाता है तो फिर वो क्या होता है? वो गैर मुनसरिफ हो जाता है, उस पर तनवीन नहीं आ सकती, जेर भी नहीं आ सकती। अच्छा, इसका मोनस क्या है? वो फाला के वजन पे क्या है? जौ आ है। तो इसका वजन जो है नीचे वाले का, मोनस का, उसका ये वजन है, फाला, ठीक है? ला या से पहले जबर है तो खड़ी जबर पड़ी जाएगी, तो यहाँ पर भी जबर है, और ये वाला जो है ये सुकून है, फाला के वजन पे जौ आ, ठीक है? अगर रूट वर्ड निकालें, जीम वाओ ऐन, और उसको फालान के वजन पे डालें, तो वो जौ आनू बनता है। इसी तरह इसका रूट वर्ड जीम वाओ ऐन ही है, उसको इस वजन पे डालें तो वो जौ आ बनता है, ठीक है? अब ये वाला वजन जो है, ये दोनों के लिए यूज होता है, मुजक्कर मुन्नस के लिए। तो ये क्या वजन होगा? कोई बताएगा कि क्या वजन निकलेगा इसका? फी आलुन, यालिन फी आलुन, बस ये है वजन, ठीक है? तो जब इसमें आप रूट वर्ड डालेंगे तो क्या बन जाएगा? जी, या जीम व ऐन ये है ना जी आपका, अपना रूट वर्ड देखें, जीम वाओ एन, जीम वाओ एन है ना? अच्छा, अब ये भूख के लिए होता है ये रूट वर्ड, और ये उसका मुन्नस का सीगा है। कोई लड़की भूखी हो तो ये बोलेंगे, और लड़का भूखा हो तो ये बोलेंगे। और अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट है और वो भूखे हैं तो फिर हम ये वाला वजन बोलेंगे। तो ये फियाल उनका वजन निकलता है। अब आप इसमें अपना रूट वर्ड डालें तो ये फा जो है ये आपका जीम है, यहाँ पे जेर आ जाएगी। ऐन आपका वाव है तो यहाँ पे वाव आ जाएगा। वाव पे, ऐन पे जबर है तो हमारे वाव पे भी जबर आ जाएगी। अलिफ एक्स्ट्रा है, रूट वर्ड में नहीं है, तो उसको वैसे ही लगा लेंगे। तो ये जीवा, सॉरी अलिफ लिख दिया, जीवा उन बनेगा। लाम की जगह हमारा ऐन है ना? समझ आ रही है बात? तो जी करिए जी। नहीं, एक मिनट, क्यों कर रहा है ये? नहीं क्या, क्या? अच्छा, 12। मैं अच्छा, मैं पेन को क्लिक कर रही हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हुआ है सुबह सुबह। तो ये आपका हो गया जीवा उन। पेन को क्लिक करके मिटाने की कोशिश करें, तो ये जीवा उन हो गया। अब ये जीवा उन अरबों को क्या लगा? मुश्किल लगा पढ़ना, क्योंकि इसमें हरफ इल्लत है ना रूट वर्ड में, तो ये जरा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने इसको क्या करना है, इसमें अभी थोड़ा इसका इलाज करना है, बीमार है ये। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये वॉ के पर जबर आ रही है ना,
ٹھیک ہے، اور پیچھے زیر آ رہی ہے، تو واو کو ہم چینج کریں گے زیر کے، زیر کے جو مطابق حرف ہوتا ہے نا، زیر کے مطابق کون سا حرف ہوتا ہے؟ یا یا ہوتا ہے، اور اس میں چینج کر دیں گے۔ اگر پیچھے زبر ہوتا ہے نا تو الف میں چینج کر دیتے، کیونکہ پیچھے زبر ہو تو زبر کس کے مطابق ہوتی ہے؟ واو پہ بھی زبر ہو، پیچھے بھی زبر ہو، تو پھر الف میں چینج کرتے ہیں۔ اب کیا کریں گے ہم اس کو زیر میں، کیونکہ پیچھے ہمارے پاس زیر ہے، اب یہ ہمارا واو زیر میں چینج ہوگا تو جی یا یون بن جائے گا، یہ بن گیا۔ یہ تو حرف علت ہے نا، اس لیے تھوڑی مشکل ہوئی ہے، ورنہ باقی آسان ہے، باقیوں میں حرف علت نہیں آتا روٹ ورڈ۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو اچشان میں عین توئیں اور تو شین آتا ہے روٹ ورڈ صرف، تو اس کو جب آپ ڈالیں گے اس وزن پہ فالان پہ تو کیا بن جائے گا؟ اچشان بن جائے گا، اس پہ ڈالیں گے تو اچھا بن جائے گا، ایسے ہی بنے گا نا۔ جی اچھا کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یوں جیسے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور پڑھیں گے تو اس کو کھڑی زبری اچھا ہی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اور جب جمع ہوگی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو آپ کو فیال اتاشن ایتاشن ہو جائے گا، فیال ان کے وزن پہ ایتاشن۔ اب اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی کیونکہ اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ جب حرف علت روٹ ورڈ میں آتا ہے تو پھر تھوڑا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، اس کو اس کے اندر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ایتاشن ہو گیا ابھی۔ اچھا، اب مونس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ بھی طالبات بھی کیا ہوں گی؟ وہ بھی ایتاشن نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جمع کا صیغہ ایک ہی ہے، صحیح ہے، جمع کا دونوں کے لیے مذکر مونس کے لیے ایک ہی وزن ہے، واحد میں الگ الگ ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ سے ابھی زیادہ اچھا سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 3 وزن ہم نے دیکھے، فالان، فعلا اور فیالن، اس وزن پہ یہ آپ کے جو ہیں صفت کے صیغے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مذکر ہو تو یہ وزن ہے، جب فعلان، مؤنث ہو تو فعلا، اور اگر یہ ہو جمع کا ہو صیغہ مذکر یا مؤنث تو پھر اس میں جو وزن ہے وہ فیالن ہے۔ اس پہ آپ اپنا روٹ ورڈ ڈالیں، چینجنگ کی ضرورت ہو چینجنگ کریں، اور اگر نہیں ضرورت تو پھر ایسے لکھتے ہیں۔ ابھی ہم اگلے والے کرتے ہیں۔ ابھی جیسے یہاں پر ہے ابراہیم شبآنو، آپ سب مجھے بول کے بتائیں گے، ٹھیک ہے، جس کا گھر میں شور ہے وہ مائک نہیں کھولے، باقی سب لوگ کھول سکتے ہیں۔ تو ابراہیم تو شبآنو ہو گیا نا، فالانو کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ اور شبعان کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فل، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو شبعان کہتے ہیں، صحیح بھرا ہے، ہوا بھرا ہوا نہیں، پیٹ جس کا بھرا ہوا ہو، جی فل پیٹ پیٹ والا، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے، بھوکا نہیں ہے، یعنی اوپر کیا تھا؟ وہ بھوکا تھا، یہ اس کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جوان بھوکا تھا، شبعان کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے، یعنی اس نے فل کھانا کھایا، اس کے پیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مبالغے کا وزن ہے نا، فالان، جیسے رحمان ہوتا ہے، اب رحمان بھی اسی وزن پہ آتا ہے، تو اس میں کتنا کتنا بڑا اس کا معنی ہے نا، یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا، ایکسٹریم لیول پہ، تو اسی طرح یہ بھی بہت زیادہ بھوکا ہوگا۔ اب اگر لڑکی ہے، مریم ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ فعلا کے وزن پہ بنے گا نا، شبعہ فعلا کے وزن پہ بن جائے، تو وہی روٹ ورڈ اس میں ڈالنے ہیں، تو یہاں پہ شین ڈال دیں، شین پہ زبر ڈال دیں، پھر با ڈال دیں، با پہ سکون ڈال دیں، پھر آپ کا کیا ہے؟ عین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روٹ لیٹر ہے، یہ 2 لیٹر ایکسٹرا ہیں بیچ میں، یہ الف نون ایکسٹرا ہے، روٹ ورڈ شین با عین، تو عین کی جگہ آپ کیا ڈالیں گے؟ لام کی جگہ آپ عین ڈالیں گے نا، صحیح صحیح ہے۔ اور باقی یا تو ہماری ایکسٹرا ہے اس میں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ شب، 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 صحیح ہے، یہ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو پڑھنے میں غلطی نہیں کرنی، اگر لڑکی بھوکھی ہے، واحد ہے، تو شب آئے گا فعلا کے وزن پہ، اور اگر لڑکا بھوکا ہے تو شبعان۔ اب دونوں اگر جمع ہوگی، ابراہیم ہے اور 2-3 لڑکے ہیں، یا پوری کلاس فل ہے پیٹ ان کا، تو پھر ہم کیا بولیں گے؟
الطلابو شباء. الطلابو طلاب شباء، کیونکہ اس جی میں بھی میم. آپ کا حرف علت، اس کا حرف علت نہیں ہے نا، شین با عین. حرف علت کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف یا واو. نہیں الف نہیں ہوتا، الف کبھی بھی حمزہ نہیں. یا ہم نہیں الف ہے نا میم. حمزہ نہیں الف کو نکال، حمزہ الف نہیں ہوتا. یہ واو جو واو جائی وہ اور یا واو یہ، جائی. ہاں وہ اور جی یا ہوتے ہیں. الف الف میں تو کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ یا جو ہوتا ہے نا، جب پیچھے زبر ہوتی ہے تو وہ الف میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. حرف علت کبھی دیکھا آپ نے، کبھی دیکھا ہے کبھی روٹ ورڈ الف آیا ہے؟ وہ اور یا تو نہیں روٹ ورڈ آتے ہیں نا، الف تو کبھی بھی نہیں آتا. ہم، تو پھر کیسے وہ کیسے حرف علت ہو سکتا ہے جب وہ روٹ ورڈ ہی نہیں آتا؟ روٹ ورڈ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں حمزہ ہوتا. ہوتا ہے. جی حمزہ ہوتا ہے روٹ ورڈ. الف اور حمزہ میں بہت فرق ہے. الف کبھی بھی روٹ نہیں ہے. وہ اور یا کے پیچھے جب زبر آ جاتی ہے اس کو الف میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اب یہ آئندہ نہیں کہنا وہ یا دو ہی ہیں. تو اس میں جی بھی آپ کا شین بھی با عین میں بھی آپ کا کیا نہیں آیا نا، حرف علت تو نہیں آیا نا. نہیں. ہاں تو نہیں اس کا بھی سمپل بن گیا، کوئی اس کا علاج نہیں کرنا پڑا. سارے ہیلدی لیٹر تھے ماشاءاللہ، تو وہ شباؤن بن گیا، کوئی حرف علت نہیں تھا. جب وہ یا حرف علت آتے ہیں تو پھر وہ لفظ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جب اس کو وزن پہ ڈالتے ہیں نا، وہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، پھر ہمیں اس میں چینجنگ لانی پڑتی ہے تاکہ زبان سے فلو ہو. عربوں کو یہ بہت مسئلہ لگتا ہے کہ فلو صحیح نہ ہو. اب یہاں پہ اگر آپ کی طالبات ہیں تو تب کیا ہوگا؟ طالبات. اب کیا آئے گا؟ سیم سیم طالبات شباع. فیال ان کے وزن پہ ہی آئے گا نا، جی شباع. شباؤن. مذکر مونس کے لیے دیکھیں، جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے آپ کا حاضہ اور حاضی دونوں کے لیے الگ الگ ہوتا ہے نا مذکر مونس کے لیے اشارہ. لیکن جب ہم جی جمع میں جاتے ہیں تو وہ ہاؤلائی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے دونوں کے لیے. ایسے ہی ہے نا، مونس کے لیے جی بھی جمع کے لیے ہاؤلائی آتا ہے اور مذکر کے لیے بھی ہاؤلائی یوز کرتے ہیں، چاہے رجال ہوں چاہے نساء ہوں. ہم نے کیا یوز کرنا ہے، چاہے طالبات ہوں یا طلاب ہوں، ہم نے ہاؤلائی یوز کرنا ہے. اسی طرح سے آپ دور کا اشارہ دیکھیں، ذالے کا تلکم، واحد کے لیے الگ الگ آتے ہیں لیکن جمع کے لیے ایک ہی آتے ہیں. تو اس کی مثال یاد رکھیں، جمع دونوں کی ایک ہی ہے، ایک ہی وزن پہ آ رہی ہے، واحد میں الگ الگ ہے. اچھا اب یہ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ غین دعاد با، اس میں بھی کوئی وہ نہیں آ رہا، تو یہ بھی آرام سے بن جائے گا، کوئی حرف علت نہیں آ رہا نا. یہ دو ایکسٹرا لگائے ہوئے ہیں، الف نون زائدہ تان. یہ الف نون زائدہ تان جو ہے نا، یہ اس کو بنا رہا ہے غیر منصرف. تو جس بھی نام کے آخر میں، چاہے وہ ایڈجیکٹو ہو یا نون ہو، یہ عمران کیا ہے، یہ کسی کا نام ہے، اور یہ جو ہے یہ ایڈجیکٹیوز ہیں سارے جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، شبعان اور جتنے بھی پڑھ رہے ہیں. اب یہ اس میں بھی الف نون زائدہ تان ہے، یہ بھی غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے، تو جن ناموں کے یا صفات کے آخر میں الف نون نہ آئے وہ غیر منصرف ہوگا. اچھا اب کیا ہے، المدرس غضبان، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، المدرستو. میں لکھ نہیں رہی، چلیں بتائیں. غضبا المدرستو غضبا غضبا. غضبا. ہاں غضبئی لکھیں گے لیکن پڑھیں گے کیا، غضبا. ٹھیک ہے، جی لکھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یا سے پہلے کھڑی زیر صرف زبر لگائیں یا کھڑی زبر لگا دیں، کوئی بات نہیں، ہماری زبان میں چلتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں یہاں پہ کیا ہو جائے گا، الطلاب قد با قد جداب غدا جداب. غداب. فعل غدا اگر وزن کو ذہن میں رکھیں نا تو پھر مشکل نہیں ہے. غداب صحیح ہے، میں غضب. جی غداب جیسے کتاب ہوتا ہے نا. اچھا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا بنا لیا، اس کا بنانا ہے ابھی. یہ تو ہو گیا طلاب غداب. تو طالبات ہوں گی تو کیا ہوگا، الطالبات جداب. یہ بھی غداب. جداب. وہ بھی غداب نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، میرے نقطے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اچھا اب دیکھیں، یہ ہے کسلانو، یہ قرآن مجید میں لفظ آتا ہے. جب منافقین کی بات ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے کسالہ کا لفظ یوز ہوتا ہے، کاموں کسالہ. نماز کے لیے آتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں کیسے، سستی کے ساتھ.
نماز تو پڑھنے آتے تھے وہ تاکہ ان کو مسلمان سمجھا جائے، لیکن بہت ہی بدلی سے آ کے نماز پڑھتے تھے، چٹی سمجھ کے اس کو. اسی طرح اللہ کے راستے میں منافقین جو ہوتے ہیں وہ چٹی سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے نا کچھ خرچ کر تو وہ چٹی سمجھ کے. تو چٹی کا مطلب ہوتا ہے فائن، فائن جیسی کسی کو لگا ہوا ہو نا. تو اچھا، اب یہاں پہ یوسف کسلان ہوں تو لڑکی کے لیے کیا آئے گا؟ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ والا اسی وزن، یہ اسی وزن پہ ہے، یہ بھی اسی وزن پہ ہے، لیکن یہ والا آپ دیکھیں یہ فیالن کے وزن پہ نہیں آ رہا. اس کی جو جمع آ رہی ہے نا یہ ڈفرینٹ آ رہی ہے، یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی. باقی جتنے ایڈجیکٹیو آئے ان کی جمع فیالن کے وزن پہ تھی اور یہ ڈفرینٹ ہے. اور چونکہ یہ یہ قرآن پہ آ فعال رہی ہے، ہے، ہاں قرآن اس میں کا آتی ہے نا، اس لیے میں زور دے رہی ہوں. کیا بول رہی ہو؟ اس کا وزن لکھوا دیجیے تاکہ نہیں وزن نہیں، کوشش اس کو اسی طرح یاد کریں. کسالہ، قرآن مجید کی آیت یاد رکھیں نا، منافقین کی جہاں آتی ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں لیکن سستی سے آتے ہیں، یا جہاں پہ منافقین کی صفات بتائی جا رہی ہوتی ہے نا تو وہاں پہ یہ بات آتی ہے. کریں۔ تو یہ بھی میں نے کل پرسوں ہی پڑھا ہے، 10ویں پارے میں آتا ہے کسالہ کا لفظ، نماز میں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کسلانو، یوسف کسلانو وہ سست ہے. لڑکی کیا ہے؟ وہ بھی سست ہے. مریم بھی سست ہے. اس کے لیے آپ یہ والا لفظ نہیں یوز کر سکتے، یہ والا کریں گے. اور اس میں بھی آپ کا یعنی اس میں بھی جیسے اس میں بتا رہی ہوں نا رحمان میں، اور اس میں یہ وزن ہوتا ہے نا کہ مبالغہ، اسی طرح اس میں بھی یہ مبالغے کا وزن ہے. اللہ کا جو وزن ہے نا یہ والا، یہ بھی مبالغے کا وزن ہے. مبالغے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایگزیچوریٹ کر کے میننگ کرنا، یعنی بہت زیادہ سست ہے، تھوڑی بہت نہیں ہے. مریم بہت زیادہ سست ہے جیسے رحمان ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹریم. ایکسٹریم لیول پہ جو سے کہتے ہیں ایگزیچوریٹ کر. اچھا اب اس میں کیا ہے؟ آپ نے کیا لگانا ہے یہاں پہ؟ الطلاب کسالہ، اور یہاں پہ الطالبات کسالہ. تو جمع کے لیے یہ والا آئے گا. اس کو بھی آپ کسالہ پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن لکھا عربی میں اس طرح جاتا ہے زبر کے ساتھ. جیسے مستشفی میں آپ نے دیکھا تھا یہاں سے پہلے زبر ہوتی ہے تو آپ مستشفی ہی پڑھتے رہتے ہیں نا، تو مستشفی نہیں ہوتا ہے وہ. قرآن مجید جو عربی قرآن مجید میں ان میں موسیٰ کو ایسے لکھا جاتا ہے، اور کئی لوگ اس کو موسیٰ ہی پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے مصحف میں چونکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ اس کو موسیٰ ہی پڑھنا ہے یا موسیٰ پڑھنا ہے، تو پھر وہ کھڑی زبر لگا کے ہمیں دی جاتی ہے تاکہ اس طرح پڑھو. جیسے ہم اپنے ناموں پہ لگاتے ہیں نا، لبنہ، بشرا، اس طریقے سے ہے نا، تو ہم لگاتے ہیں سلمہ. کیونکہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے زبر لگا کے تو وہ لبنہ ہی پڑھا جائے گا. پھر ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، دیسیوں کو، لیکن عربیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے پہلے زبر آ جائے تو یہ رول ہے کہ اس کو کھڑی زبر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ رول میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہاں پہ. اس کے بعد ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے. اب پڑھیں، کون پڑھے گا؟ جی میم. ہاں پڑھیں. تأمل، تأمل ما یلی. پڑھو ما جو یلی، کچھ. پونڈر کرو، پونڈر کرو. جو لرن دا فالوئنگ کا مطلب ہے پونڈر کرو اس کے اوپر، یعنی غور و فکر کرو. ما یلی جو نیچے آ رہا ہے فالوئنگ. لیما، لماذا. لیمازا. اس لیما کو اصل میں یہ لیما ہوتا ہے، لیکن جب کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے قرآن مجید میں اس طرح بھی یوز ہوتا ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے. لیکن جب اس کا الف گرا دیا جاتا ہے یہ لیما بن جاتا ہے تو وہ کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لیمازا. ٹھیک ہے، لیمازا. دونوں کا میننگ ایک ہے، لیمازا یوز ہو یا لیما یوز ہو، دونوں کا میننگ کیا ہے؟ وائی. وائی انگلش میں وائی ہوتا ہے. لیما خرجت من الفصل، یہ والا لیما نہیں لکھا جائے گا، یہ والا لکھا جائے گا الف ہٹا کے، کیونکہ اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا میننگ کیا ہے؟ وائی. وائی، اور اس کا کیا ہے؟ واسطے اس کے جو لیما. تو یہ واسطے اس کے جو، اس کا تو بالکل الگ میننگ ہے. لی کا مطلب فور ہوتا ہے نا، اور ماں کا مطلب جو ہوتا ہے. تو واسطے اس کے جو، کتنا فرق ہے نا. تو آپ الف گرا دیں گے جب کوشچن کے لیے ہوگا، ہر اس لفظ میں سے گرائیں گے جس کے آگے ماں آتا ہے، ہر اس لفظ میں سے گرائیں گے. جب کوشچن کے لیے بنائیں گے نا تو ہر اس لفظ میں سے گرائیں گے جس کے آخر میں الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو گرا دیں گے تو پھر وہ کوشچن کے لیے بنے گا لیما خرجت من الفصل اخرجت من الفصل. اب اس کا مطلب کیا ہے؟
نہیں، اس کا مطلب اور ہے، اس کا مطلب اور ہے. اس کا کیوں؟ میننگ کیا ہے؟ تم کلاس سے کیوں نکلے؟ وائی جی. اخرجت من الفصل. تو. کیا تم کلاس سے نکلے، اس کا کیا میننگ ہوگا؟ کیا تم ہم، کلاس سے نکلے ہو، نکلے جی. ہو. تو سوال کر رہے ہیں نا کہ کیا تم کلاس سے باہر گئے ہو؟ اخرجت من الفصل. تو اس میں پھر نعم. جواب کیا آئے گا؟ نام میں آئے گا. اب ٹیچر پوچھے گا لیما. ہاں. دو کس سوال لیے؟ کا ٹیچر کو 2 سوال کرنے پڑیں گے. آپ اگر اس طرح سوال کرے گا نا تو 2 سوال کرنے پڑیں گے، ایک یہ والا اور ایک یہ والا. جی. پھر یہ پورا سوال ایک اور ہوگا، ادرکتا حاضل والا. ہاں یہ الگ ہے. یہاں تک یہ بات پوری ہو گئی ہے. تو ٹیچر کو اب جب وہ پوچھیں گے نا لیما، تو پھر تمہیں اس لڑکے کو جواب دینا پڑے گا کہ مجھے کیا، میں کیوں نکلا تھا، وہ جی. بتائے گا، جواب دے گا نا. اسی طرح جب ہم، یہ والا سوال ہوگا تو اس میں بھی آپ کا کیا ہوگا؟ اگر وہ نام میں جواب دیتا ہے پھر ٹیچر پوچھے گا لیما. کس لیے؟ تو یہ لیما کا مطلب بھی کیا ہے؟ وائی. اور لیما کا مطلب بھی ہے وائی. اگر یہ ہاں ساتھ نہ لگ جائے نا آگے، تب بھی اس کا میننگ وہی ہے جو اس کا میننگ ہے. لیکن اس میں آپ کو 2 کوشچن کرنے پڑتے ہیں. پہلے یہ والا کوشچن ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے، آپ کو ایک ہی کوشچن سے کام چل رہا ہے. لیما درکتا حاضل ولدا. کیا تم نے اس جی. لڑکے کو مارا ہے نا؟ ہاں. آپ کیوں ضریب. کیوں مارا ہے، کیوں مارا ہے، کیوں مارا ہے. یہاں پہ کیوں کا معنی آ رہا ہے، کیا تم نے اس لڑکے کو مارا ہے. اس میں کیا ہوگا؟ ادرکتا حاضل ولد پہلے سوال ہوگا، پھر وہ نام کہے گا، پھر ٹیچر بولیں گے لیما یا جو بھی بولے گا لیما. کیوں مارا ہے. 2 کوشچن بنانے کی بجائے ایک ہی کوشچن بنا دیں گے نا، ایزی ہو جائے گا. اور لیما کی جگہ کبھی کبھی لمازا بھی یوز ہو جاتا ہے. میننگ سیم ہے، دونوں ایکول ہے. تو یہ والا کوشچن بیٹر ہے، یہ والا 2 بار بولنا بیٹر ہے. یہ والا زیادہ بیٹر، یہ والا زیادہ بیٹر. تو آئی ہوپ کہ اس کا سمجھ آئے گا. اس کو ہائے اس کو کہتے ہیں ہائے سقط. یہ ہائی سائٹ. ہائے سقط کہتے ہیں اس کو. یعنی سقط کا مطلب عربی میں ساکن نہیں ہوا نا. جی. ہائے سقط، اچھا. یہ ہاں ہے اور یہ سقط. سقط کا مطلب ہے ساکن. اچھا اب آپ پڑھیے یہاں سے. جی. اکتب الاسماء اسماء الآتیہ مجرورتن و منصوبتن. لکھو اچھا آنے پہلے تو اس کو صحیح کر کے پڑھیں. 2 سکون آ رہے ہیں ابھی تک، ابھی آپ تک صحیح نہیں پڑھتے آپ لوگ. تو صحیح کر کے پڑھیں. اکتب الاسماء. تو یہ کیا ہے؟ فعل اور اس کے اندر ہی فائل ہے. ٹھیک ہے، فائل کیا ہے اس میں؟ فائل. ہم، لکھو مطلب کون لکھو؟ فائل تو ہونا چاہیے نا. جو بھی فعل آتا ہے فائل تو مسٹ ہے نا. انتا. انتا فائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اکتب میں کیا ہوگا؟ انتا ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں. اور اکتبی میں کیا ہوگا؟ اگر یا بھی لگا دیں تو پھر اکتبی انا. ہو جائے. پھر کیا ہو انا. جائے گا؟ نہیں نہیں، اکتبی کا مطلب ہے انتی. ہاں ٹھیک ہے. ابھی فعل مضارع ہم پڑھ رہے ہیں نا، شروع کیا ہے نا. تو وہ جو آپ کا تفعلینا والا صیغہ آتا ہے نا، جس میں نے بتایا تھا انتی ضمیر ہوتی ہے، اس سے یہ بنتا ہے. پھر تکتبینا سے بنتا ہے تو وہ پھر نون گر جاتا ہے، یا رہ جاتا ہے. تو وہ ہم سیکھیں گے پھر. ٹھیک ہے. مونس کے لیے آتا ہے نا میم اکتبی. ہاں بی جو آتا ہے یا لگتی ہے تو اس کے آگے سے نون گرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یا رہ جاتی ہے. تو بی تو اس میں انتی ضمیر ہوتی ہے. نون کیوں گراتے ہیں؟ جب فعل امر بناتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤں گی، اس میں آگے والا لفظ غائب کر دیتے ہیں، لاسٹ والا بھی، اور شروع سے علامت مضارع بھی گرا دیتے ہیں. تو یہ اکتبی ہو گیا، اکتب ہو گیا، اور یہ بی ملانے کے لیے زیر دیا الاسماء، یہ مفعول بن جائے گا. آتیہ تھا. آتی ہے اس کی صفت بن جائے گی. غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع اس لیے صفت واحد مؤنث آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ مجرورتن و منصوبتن. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نے آنے والے اسما کے مجرور اور منصوب لکھنے ہیں. انہوں نے آپ کو مرفوع لکھ کے دیے ہوئے، مجرور اور منصوب لکھنے ہیں. تو کیسے کریں گے؟ المرفوع منصوب یہ سارے میم. واحد اسم ہیں. جی واحد کتاب. اسم کی رفعی حالت کیسے بناتے ہیں، نسبی کیسے بناتے ہیں، جری کیسے بناتے ہیں؟ کتابن یہ مرفوع حالت اس کی
किताबिन ये है मजरूर, हम्म, किताब ये है मंसूब इसकी हालत। मंसूब, मंसूब, ठीक है। जी अब देखिए ये मुजक्कर लफ्ज है ना, जी गोल ता के बगैर है ना, मुजक्कर नहीं कहें बल्कि कहें गोल ता के बगैर है ना, ये सारे जितने लफ्ज हैं गोल ता के बगैर है ना। जी गोल ता के बगैर अगर लफ्ज हो तो उसकी जब नस्बी हालत बनाते हैं तो वो दो जबर जब लाते हैं तो फिर अलिफ भी ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक। लेकिन अगर गोल ता लगी हुई है आखिर में तो फिर क्या करते हैं, फिर नस्बी हालत में अलिफ नहीं ऐड करते। ये मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छी तरह पढ़ाया। जी में पढ़ा है। ये एक्सेप्शन है कि गोलता आ जाए तो फिर हम नहीं। अगर आपका गोलता के बगैर चाहे मोनस लफ्ज आ रहा है, बिनतुन आ रहा है, बिनतुन की कैसे बनाएंगे अभी नस्बी हालत? बिनतुन तो होती है ना रफई हालत, तो अगर आपने इसकी नस्बी हालत बनानी है, दो जबर लगाने हैं, तो क्या करेंगे? बिनतन। तन। हाँ बिनतन करेंगे ना, तो चाहे मोनस ही क्यों ना हो आपके अलिफ ऐड होगा। उख्तुन होगा तो क्या होगा? उख्तन हो जाएगा। तो सिर्फ जो गोल ता वाले लफ्ज है ना, जी उनकी जब रफई नस्बी जरी हालत बनेगी तो उस वक्त अलिफ नहीं लगेगा। एक और भी एक्सेप्शन है लेकिन वो फिर जब आएगा तो मैं बता दूं, ठीक है। दो एक्सेप्शन है इसके रूल के। रूल क्या है कि जब नस्बी हालत में दो जबर लगेंगे तो अलिफ लाजिम ऐड होगा, चाहे मुजक्कर लफ्ज हो चाहे मोनस लफ्ज हो, ऐड होना ही होना है। ऐ नुन मोनस है ना, है ना। जी अब ऐ नुन को जब आप बनाते हैं, उसकी जब नस्बी हालत बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? दो आई जबर लगाएंगे तो ऐ नन, अलिफ ऐड होगा, नन। जी अलिफ ऐड जी होगा, हालांकि ये मोनस लफ्ज है। आई नन। नन इस तरह लिखा जाएगा। जी जी एलिफ के साथ। हाँ, तो मैंने क्या बताया, चाहे लफ्ज मुजक्कर है मोनस से, अगर गोल ता नहीं आ रही तो आपने अलिफ जरूर ऐड करना है, दो जबर लगाते हुए, जेर लगाते हुए, पेश लगाते हुए कुछ ऐड नहीं करना, वो सीधा सीधा होगा ऐ नुन। देखिए रफई हालत भी और ये दोनों सेम है, कोई अलिफ ऐड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अलिफ ऐड हुआ है। इसकी भी और रफई हालत और जरी हालत सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे अलिफ ऐड नहीं हुआ क्योंकि गोल ता आ रही है। अच्छा, जो एक और चीज है वो भी मैं बता देती हूँ, सही है, यहीं पे बता देती हूँ। मसलन अभी मुझे ये बताएं कि माँ उन एक लफ्ज है ना, अब इसकी नस्बी हालत बनाएं। माँ उन से माउन, माअन माअन, दो जबर माइन। एलिफ। अच्छा, माँ इन तो हो गया, चले वो भी हो गया। माँ अन में क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे, एलिफ डालेंगे लास्ट भी पर। नहीं करेंगे। नहीं एलिफ लगाएंगे अभी। नहीं माँ। लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं, ये भी एक्सेप्शन में आता है ना, जैसे यहाँ नहीं लगाया तो यहाँ भी नहीं लगाना। अच्छा अच्छा। अपने हाथ से इसको लिखें। इसी तरह जी मैं। समा उन होता है, ठीक है ना। जी नस्बी हालत क्या बनेगी? समा अन। समा। अच्छा, पता है क्या है, जब आप लगाएंगे ना तो लफ्ज बहुत लंबा हो जाता है, कितना बुरा लगता है ना। अब कुरान मजीद में ये इतना बड़ा लफ्ज लिखा हुआ हो, कैसा लगेगा? सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो जब आपका हमजा से पहले एक अलिफ आ गया है तो आगे अलिफ ऐड नहीं करना। अच्छा अच्छा। तो दो एक्सेप्शन आ गए, ठीक है। अगर आखिर में हमजा और अलिफ आ रहा है, ठीक है, अलिफ के बाद हमजा आ रहा है तो फिर आपने एक और हमजा अलिफ ऐड नहीं करना नस्बी हालत में। समझ आ गई? जी जी। जी माँ उनमें करेंगे, माँ अन में नहीं, क्योंकि देखें नहीं। कितना बुरा लगता है। अब इसी जी तरह निसा उन एक लफ्ज है ना, अब ये जमा है, अब निसा उन है, इसमें भी अलिफ के बाद हमजा आ रहा है, तो जब आप करेंगे तो निसा अन ऐसे ही कर देंगे, जरूरत नहीं है आपको ये लगाने की, आपने देखा भी नहीं होगा कभी। तो जब जी कुरान मजीद पढ़ते हैं ना तो उनकी रफ़ई नस्बी जरी हालत सारी लिखी होती है। कोई भी नाउन अगर कुरान में आप देखती हैं तो या वो रफ़ई हालत में होता है या नस्बी में या जरी में, ठीक है, तो उसको पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रूल आपको बताया जा रहा है कि ये इस तरह से अगर गोलता होगी तो फिर नहीं लगेगा। मैंने एक और भी ऐड कर दिया कि अलिफ और हमजा होगा तब भी नहीं लगेगा, गोलता में भी नहीं लगेगा, ये दोनों चीजों में नहीं लगेगा, आगे हमजा नहीं, एक और अलिफ नहीं लगेगा, बस इसमें लगेगा, ये चाहे मुजक्कर हो मुन्नस हो, आपने लगाना है। जब गोलता नहीं होगी तो
اس میں کیوں نہیں, اس میں تو گولتا نہیں ہے, تو پھر اس میں کیوں نہیں لگا رہے ہم؟ لگانا چاہیے نا, گولتا تو نہیں آ رہی, تو وہ اس لیے نہیں لگا رہے کہ آلریڈی ایک لگا ہوا ہے. اس میں کیوں نہیں لگا رہے, کیا اس میں تو گولتا آنا, تو کیسے الف لگائیں گے بتائیں آگے, کیسے لگائیں گے؟ وہ تو اس کی شکل ہی بگڑ جائے گی, یوں بن جائے گا وہ سیارتن, اس طرح بن جائے گا. تو یہ بھی گیا. اور یہ والا کیوں نہیں, اس میں کیوں نہیں, کیونکہ لفظ لمبا ہو جاتا ہے, دو دو الف برے لگتے ہیں. تو بس اس کو بھی آپ نے سمپلی دو زبر اس کی طرح دے دینے. بات سمجھ آ گئی تو بتا دیں. اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں پڑھنے کی ضرورت؟ سب کو پڑھنا آتا ہے, میں آگے جا رہی ہوں, ٹھیک ہے. ہاں بس آپ کو رول بتا دیا, رول ہی سکھانے, رول آپ نے یاد بھی رکھنے. صحیح. تو صبورتن, صبورت یہاں پہ انہوں نے غلط لکھا ہے, پہلے رفعی لکھنی چاہیے, پھر نسوی, پھر جری لکھنی چاہیے, کیونکہ اسی طرح ہم عادی ہیں نا. تو کوئی بات نہیں ہے, اس لیے میں آپ سے یہ پڑھوا نہیں رہی, تاکہ آپ اسی طریقے سیارتن 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 نہیں پڑھیں. رجلن رجلن اور رجولن, تو رجولن میں کیا ہوگا, ایک الف ایڈ ہوگا دو زبر لگاتے ہوئے, کیونکہ گول تا بھی نہیں ہے اور الف اور حمزہ بھی نہیں ہے, اس لیے کیا ہوگا, دو زبر کے بعد الف آ جائے. اب یہ ایک نیا ورڈ آیا یہاں پہ, ہاتھی. ہاتھی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی پونڈر ہی کرنا ہے ہم نے. ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ لاؤ, برنگ ہے نا, برنگ انگلش میں کہتے ہیں, برنگ, لاؤ. اور ہاتھی دیکھیں, یہ والا ہاتھی دیکھیں, اس میں اب انتا ضمیر ہے, اس میں انتی ضمیر ہے. فوراً دیکھا جب وہاں میں نے بتایا تو یہاں بھی آ گیا ہے نا, اس میں انتی ضمیر ہے. جب یا لگا ہو نا تو اس میں وہ انتی ضمیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ سوادو آ رہا تھا تو پیچھے ہاتھی لگایا فعل, یا احمد آ رہا تھا تو ہاتھی مذکر والا صیغہ لگایا, ٹھیک ہے. اب یہ جمع جب ہو گئی, اخوان جمع ہو گئی نا, بہت سارے بھائی ہیں, تو اب یہ پیچھے ہاتھو آ گئے, یہ مذکر ہے. اور یہ اخواتو مونس ہے, تینوں پہ زبر آ رہی ہے, تینوں پہ زبر آ جائے تو یہ مونس ہوتی ہے, اخواتو. اب یہ اخواتن ہوتا ہے, یا کی وجہ سے ایک پیش آ رہی ہے نا, تو اس میں آپ کا ہاتینہ آ گیا. یہ نون نسواں لگی ہوئی ہے. وہ جب میں نے مضارع کی گردان میں پڑھائی تھی تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ دو نون نہیں گرتے, وہ ہمیشہ رہتے ہیں, ان کو کوئی نہیں گرا سکتا, وہ نون نسواں کے نون ہوتے ہیں. جمع جو صیغے ہوتے ہیں نا مؤنث کے, غائب کا بھی اور مخاطب کا بھی, وہ دو صیغے جو میں نے گروپس بنائے تھے نا پہلے مضارع کی گرامر. لیکچر دوبارہ سن لیں, کیونکہ جب کلاس ہوگی تو پھر پچھلا پڑھا ہوا ہے مجھے دہرانا نہیں پڑے گا, صحیح ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ سن لینا تو اپنا فریش ہو جائے گا جو میں نے پچھلی دفعہ پڑھایا. اچھا یہ سمجھ آ گیا, ہاتھی کا مطلب برنگ, اور یو برنگ, او سواد لڑکی کے لیے انتی ضمیر ہے, یہاں پہ یہاں کون سی ضمیر ہے, واو, ٹھیک ہے نا, واو ہے. اور یہاں پر کیا ہے ضمیر, نون ہے, یہاں پہ نون ضمیر ہے, یہاں پہ یا ضمیر ہے, زیب کیوں آ رہی ہے سمجھ نہیں یہاں پہ یا ضمیر ہے, یہاں پہ کیا ہے, اندر چھپی ہوئی ہے انتا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا 7ویں صیغے میں اور 13ویں اور 14ویں صیغے میں ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں, اندر ہی ہوتی ہیں, اندر ہی ہوتی ہیں, صرف اندر ہوتی ہیں. تو یہ 7واں صیغہ ہے, اس لیے اس کی ضمیر اندر ہی ہے, انتا, ٹھیک ہے. اور یہ تو 13واں نہیں ہے نا, یہ تو 13واں نہیں ہے نا. تو 13ویں میں 13واں کون سا ہوتا ہے, انا ضمیر والا ہوتا ہے, یہ انتا والا ہوتا ہے, یہ انا والا ہوتا ہے. تو اس کی ضمیر پھر اس لیے باہر آ رہی ہے کہ یہ انا والا نہیں ہے, 13واں نہیں ہے. اور یہ والا کون سا ہوتا ہے, نا ضمیر والا, نحنو والا ہوتا ہے. یہ 3 صیغے جو ان کی ضمیریں اندر ہی ہوتی ہیں, تو یہاں پہ اندر ہی ہے کیونکہ یہ 7واں صیغہ ہے. اور یہ والا جو ہے یہ 13واں نہیں ہے, اس کو اگر آپ گنیں تو کون سا بنتا ہے, تو بہرحال 13واں اور 14واں تو نہیں ہے, تو سیکنڈ لاسٹ 2 جو صیغے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کا کیا ہے, ضمیر آپ کو ساتھ ہی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا فاعل ہے, اسی طرح اس کا یہ فاعل ہے, ساتھ ہی نظر ہے, کیونکہ یہ بھی 7ویں اور 13ویں اور 14ویں میں سے نہیں ہے نا, تو اس کا فاعل بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہے. اس کے بعد یہ والا دیکھیں تو اس میں فاعل جو ہے وہ یہ ہے. یہ نا ضمیر کا کیا مطلب ہے, یہاں پہ ہاتینہ میں نا ضمیر کا کیا, کون سی ضمیر ہے, یہ جمع ہے, مونس, نون نسواں کی نون نسواں کی نون, ہننا ہے نا, ہننا ہے نا, ہننا
हुन्ना है ये, ठीक है। और ये वाली हुम है, अंतुन्ना। ये सब साथ ही लगी हुई है। और ये या जो है ये भी साथ ही लगी हुई है। तो मुजारे की जो गर्दान होती है उसको हम तीन उसमें डिवाइड करते हैं ना, तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तीन चीजों में। एक हिस्सा तो मैंने ये बता दिया 7वां 13वां और 14 सीगा, जिसमें सिर्फ अंदर होती है फाइल जो होती है, वो सिर्फ अंदर होती है, बाहर नहीं हो सकता, साथ नहीं लगा हुआ हो सकता, अंदर ही होगा। इसमें देखें आपको नजर आ रहा है कुछ बाहर, अंदर अंदर ही है। अच्छा, जी। इसी तरह 13वां सीगा जो होता है जिसमें तू होता है ना, मुजारे में जाके तो वो कुछ और होता है, लेकिन माजी में तू होता है उसमें। और इसमें भी आप देखें तो ये 14वां सीगा भी, ये मुजारे की गर्दान की बात कर रही हूँ मैं, माजी की नहीं कर रही। मुजारे की गर्दान को तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं? एक तो वो जो जिनमें अंदर और बाहर होता है, वो दो सीगे होते हैं, वो होता है पहला और चौथा, और माजी की तरह ना, माजी की तरह पहला और चौथा, ये पहला ग्रुप बना देते हैं, ये दूसरा ग्रुप बना देते हैं, और तीसरा ग्रुप कौन सा बनाते हैं? जिनमें नून आता है, जिनमें नून बरस। आता है ना सारे सीगों में, उनका फाइल जो होता है वो साथ ही लगा होता है। जी, बाकी 12 सीगों में। नहीं 12 नहीं, 12 थोड़ी, 12 किधर है? दो नो ये हैं, 5 नो निकाल दें, पीछे कितने नौ हैं? नौ 9 है। नौ नून नौ। वाले, हाँ नून वाले मैंने याद कराया था कि नून से 9 याद करने, नून वाले 9 सी गए। तो टोटल कितने हो गए? 15 कितने हो गए? 14 हो गए ना, 9 और 3 जी 12 और 2 14, ठीक है। तो पहला और चौथा तो उसमें फाइल अंदर बाहर होता है, अंदर और बाहर माजी की तरह है ना। अभी हम मुजारे की गर्दान की तकसीम कर रहे हैं, माजी की नहीं कर रहे। मुजारी माजी की हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अंदर बाहर या साथ। इसमें हम तीन में डिवाइड करते हैं, अंदर बाहर, साथ, और सिर्फ अंदर। ये तीन सीखे सिर्फ अंदर फाइल होगा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ना ये समझाहिर बाहर इसका फाइल आएगा, आएगा ही नहीं बाहर, सिर्फ अंदर आएगा। इसमें अंदर बाहर पहले और चौथे सीगे में, और इसमें साथ ही लगा होता है। सही है। अब सीगे याद कर लें कौन कौन से सीगे होते हैं। अंदर बाहर वाला जैसे आपका पहला और चौथा सीगा है ना, तो पहला और चौथा सीगा मुजारे में क्या होता है? या लमू और तालमू होता है ना, या लमू तालमू। सही है। फिर ये वाले कौन से सीगे होते हैं? जैसे आपका ये अंता वाला कौन सा सीगा होगा? तालमू ही होगा ना, ये भी तालमू ही होगा, ठीक है। और ये वाला कौन सा होगा? आलमू और नालमू। यानी अगर आप कर रही हैं ना, इससे कर रहे हैं ना, अगर आप बेसिक गर्दान से कर रहे हैं, बेसिक गर्दान तो यफलू हो गया, और चौथा क्या हो गया? तफलू हो गया। इसमें फिर तफलू हो गया, और अफलू अफलू हो गया, और नफलू हो गया। तो ये तीन सीग इनमें सिर्फ अंदर होता है। तफलू, अफलू, नफलू, इन चार सीगों में, तीन सीगों में अफ अंदर तफलू, अफलू और नफलू, इनमें क्या है? सिर्फ अंदर है। अंदर या फलू और तफलू में अंदर और बाहर, बाहर। इसम जाहिर भी फाइल आ सकता है, और अंदर भी। अगर वो बाहर नहीं होगा तो अंदर वाला बना ले। नून वाले बाकी सारे जितने भी सीगे हैं, मुसन्ना के और जमा के जितने भी सीगे हैं, और वाहिद मुन्नस का सीगा भी नून वाला होता है, तफ अलीना वाला भी। मुजारे की गर्दान प्लीज याद करें, लिख के याद करें, जितनी जल्दी याद कर लेंगे इतना अच्छा। तो नून वाले सीगे जो हैं उनके अंदर फाइल आपको ना अंदर देखने की जरूरत है, न बाहर इसम जाहिर फाइल आएगा। सिर्फ क्या होगा, वो आपको आराम से साथ साथ लगा हुआ नजर आ जाएगा। ये वाले सीगों में फाइल को पहचानना बहुत आसान है। इसमें थोड़ा बाहर भी देखना पड़ता है, अगर बाहर ना हो कोई सब मरकूत तो अंदर वाला बनाते हैं। इनके अंदर फिर क्या होता है कि सिर्फ अंदर होता है, इनमें मुश्किल नहीं होती। अगर आप ये तीन सीगे याद रखें ना, तो इनका फाइल भी आपको ढूंढने की मुश्किल नहीं है, अंदर ही होगा, ठीक है। और ये वाले जो हैं इनमें साथ लगा होता है, वो तो और ही आसान है। तो अभी जहां जहां में आएंगे तो मैं पूछूंगी फिर, ठीक है। अच्छा, अब ये उक्तब है, ये फिल अमर है। आयाती क्या बन रहा है? इस इसका ये ज- 7वां सीगा होता है जब फिल अमर बनाते हैं, 7वां। तो 7वें में क्या होता है? सिर्फ अंदर होता है, ठीक है। अंत, उक्तुबी में अंदर नहीं है, वो साथ लगा हुआ है।
میں نے بولا صرف 7ویں میں اور 13ویں میں اور 14ویں میں اندر ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کا اکتبینہ والا سیگا ہے نا جی جس سے آپ نے اکتبی بنایا ہے وہ والا ان میں نہیں آتا. تو اس کا فائل یا ہے, یا اس کا فائل ہے جیسے باقی میں واو وغیرہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا بنے گا, یہ منصوبہ یا مجرور, منصوبہ یا مجرور ہے, منصوبے. منصوب ہے, منصوب ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے نا, مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے نا. اگر پیچھے حرف جر ہوتا یا پیچھے کوئی کتاب آ جاتا ہے نا, یا کچھ مضاف بن کے آ جاتا تو پھر یہ مجرور ہوتا. اب یہ مفعول ہے کیونکہ پیچھے فعل آ رہا ہے, منصوب ہے یہ. اور ایک زیر سے کیوں منصوب ہو رہا ہے, کیونکہ الف لام آ رہا ہے. الخمسہ کیوں منصوب ہو رہا ہے, اس کا صفت ہے. نہیں خمسہ صفت نہیں ہے, یہ تو عدد ہے نا, یہ دوسرا مفعول ہے. یہ عدد جی ہے, عدد ہے, یہ صفت ہے, جی یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. جی الخمسہ یہ دوسرا الاولی, مفعول ہو جائے گا. یعنی پہلے 5 جو ہے نا, جی اکتب الآیت خمس الاولی من سورۃ الرحمن و سورۃ الحدید و سورۃ النباء, سورۃ النباء. ٹھیک ہے, تو یہ 3 صورتوں کی وہ کہہ رہے ہیں پہلی 5 جو آیات ہیں وہ لکھ. تو یہ تو اب رائٹ دا فرسٹ 5 آیات آف سورۃ الرحمن. اب آپ کو خود یہ ترجمہ آ جانا چاہیے, یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. جب آپ پڑھتے جاتے ہیں نا تو آپ کو فیل ہونا چاہیے, جیسے انگلش پڑھتے جاتے تو سمجھ آتی جاتی ہے نا, اردو پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے, کوئی آپ سوچتے تو نہیں نا بیٹھ کے اچھا اس کا کیا مطلب ہے, پھر اس میں فیل کیا ہے, فائل کیا ہے, بس آپ کو سمجھ. اسی طرح عربی بھی اب آنی چاہیے آہستہ آہستہ. بک 6 تک تو آپ کو بالکل ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اچھا ابھی یہ ورڈ ہے مجلہ, اس کی جمع ہے, ٹھیک ہے نا. مجلہ. جی ہاں جی ہاں, کون سی جمع ہے, سالم ہے یا مکسر ہے؟ سالم سالم ہے, سالم کیونکہ واحد کا لفظ سالم. آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کون جی سی ہے, واحد کا لفظ کیا ہے اس میں؟ راکب رکاب جمع ہے یہ. اچھا اس کی میں جمع مثال تھوڑی سی دے دیتی ہوں, لوگوں کو پہچاننے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. تو جیسے مکسر اور اس کو پہچاننے میں, تو ایک ہوتا ہے مین, ٹھیک ہے. اب میں اس کی جمع بناتی ہوں, کیا جمع ہوتی ہے اس کی؟ مین. اب مین کیا ہے, بروکن پلورل بنا ہے یا سالم بنا ہے؟ سالم ہے. سالم کہاں بنا ہے؟ بروکن بنا نا اس کا تو. واحد کا لفظ سلامت نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ, نہیں بروکن. تو سالم کیسے ہو سکتا ہے؟ بروکن ہے, یہ واحد کا لفظ ٹوٹ گیا ہے یہاں پہ. ابھی میں آپ کو سالم کی پہچان دیتی ہوں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے بک ہے نا, اب اس کی جمع بنائیں, بکس. بکس. تو اب یہ کون سی ہے؟ یہ یہ سالم. سالم. یہ سالم ہے کیونکہ آپ کو بک نظر آ رہا ہے نا, جی تو یہ سالم ہے کیونکہ آپ کو بک نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اس میں آپ کو مین نظر نہیں آ رہا. اسی طرح وہ مین ہوتا ہے, بہت سی مثالیں ہیں, میں تو یہ آپ کو 1-2 ہی دے رہی ہوں. وہ مین عورت کو کہتے ہیں, ایک عورت کو, ٹھیک ہے. اب اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ وومن. وومن. ای سے ہوتا ہے نا وومن, ایس تو نہیں لگاتے نا آگے. جس میں ایس لگتا ہے نا آگے کچھ ایڈ ہوتا ہے وہ سالم ہوتی ہے. جیسے بوائے, بوائز, یہ سالم ہے. واحد کا لفظ کیا ہے, ادھر بھی آ رہا ہے اور آگے ایس لگ گیا, تو یہ سالم ہوتی ہے. جس میں آگے کچھ ایڈ ہو جاتا ہے, پیچھے وہ واحد والا لفظ سلامت ہوتا ہے, اس کو سالم کہتے ہیں, چاہے وہ مذکر سالم ہو چاہے وہ مؤنث سالم ہو. لیکن جس میں لفظ ٹوٹ جاتا ہے, اب اس میں بھی لفظ ٹوٹ گیا نا, کیا بن گیا, وہ من بن گیا. اصل لفظ آپ کو پورا نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ, آگے کچھ ایڈیشن بھی نہیں ہوا. اب دیکھیں اس لفظ کو, دیکھیں راکبن کو, اس کی جو جمع بنی ہے اس میں واحد کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں راکب پورا نظر آنا چاہیے, اسی طرح جیسے یہ لکھا ہوا ہے. اگر وہ ٹوٹ گیا ہے, اس کے شروع میں کچھ اس کی حرکات بدلی ہو گئی ہیں, اس میں کچھ ایڈیشن ہو گیا ہے آخر میں یا مڈل میں یا شروع میں, تو پھر وہ کیا جمع بنے گی؟ مکسر. مکسر بنے گی. اب دیکھیں شکاتن, اب اس میں اگر الف تا لگ جاتا ہے نا آگے, تب تو یہ سالم بن جاتی, یہ لفظ سلامت رہتا بیچ میں, ٹھیک ہے. یہاں پہ زبر لگاتے ہیں اور شکاتن ہم کر لیتے, لیکن اس کی جمع آ رہی ہے شکاکن. اب واحد کا لفظ آپ کو نظر نہیں آ رہا. بالکل اپنی سیم حرکات کے ساتھ سیم پورا نظر آنا چاہیے یہاں پہ.
جیسے مسلمون ہے، اب مسلمون سے جب آپ بناتے ہیں مسلمانی یا مسلمونا، تو اس میں مسلم سلامت ہے یا ٹوٹ گیا؟ سلامت سلامت. سلامت ہے. آگے کچھ ایڈیشن ہوا ہے نا، جی آگے ایڈیشن ہوا ہے نا. اسی طرح جب مسلمات بناتے ہیں تو اس میں بھی آگے کچھ ایڈیشن ہوتا ہے، پیچھے مسلم کا لفظ سلامت ہوتا ہے، آگے کچھ ایڈیشن. تو یہ سالم ہوتی ہے. جس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جائے، آپ کو شکل اس کی نظر ہی نہ آ رہا ہو. جیسے کتاب ہے، آپ مجھے اس کی جمع بتائیں کیا ہے؟ کتب. اب کتبن میں آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے، صرف روٹ ورڈ نظر آئے گا، روٹ ورڈ نظر آئے گا، باقی کچھ نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن لفظ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، کتاب آ رہا ہے. تو یہ جمع نہیں. مکسر ہے. یہ والی مثالیں دو یاد رکھیں جو میں نے بتائی. یہ سالم ہے، اس میں آگے ایڈیشن ہوا ہے، بک بھی نظر آ رہا ہے، اور اس میں آپ کو ایڈیشن بھی نہیں ہوا، اور یہ آپ کا ٹوٹ بھی گیا. ٹھیک ہے. ہوں کیا یہ لفظ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. سمجھ جائیں بات کو، بہت ہی آسان بات ہے. آپ لوگ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں نا بالکل. اس طرح کلاس کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے، تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. تو کتاب کا کتبن ہو گیا جمع کا. ابھی تھوڑی اور دیکھ لیتے ہیں. سنن، اور یہ کیا ہے؟ اسنانن. اب بتائیں مجھے، آپ ہی بتائیں کون ہے یہ جو ابھی بول رہی تھی؟ ہاں نام عابدہ. اسنان جمع مکسر. مکسر ہے. یہ والی کون سی ہے؟ کلمات یہ جمع سالم. سالم ہے، کیونکہ اس میں آگے ایڈیشن ہوا ہے نا. جی. الف تا کا ایڈیشن، الف تا کا ایڈیشن ہو یا وہ نون کا ہو، ٹھیک ہے، یا نون کا ہو. صحیح ہے. یہ تین ایڈیشن ہو جائیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ جمع سالم. مکسر. سالم، سالم وہ سالم نون ایڈیشن، الف تا ایڈیشن، اور یہ یا نون. تو یہ سالم ہوگی. پیچھے واحد کا لفظ سلامت رہے گا. مسلمینا، مسلمونا، مسلمات. واحد کا لفظ پیچھے لگا. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں سورت ان سے سور. سالم. اب سورت ان سے اگر الف تا لگا کے بناتے تو تب سالم ہوتی نا. اچھا کچھ آگے نہیں ہے، مطلب سین واو را تو ہے، اس لیے میں سمجھ رہی تھی اس میں سالم ہوگا. سورت ان آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیں، آ رہا ہے آپ کو اس میں سورت ان نظر؟ نہیں. تو پھر کیا کون سی جمع ہے؟ مکسر. اس کا لفظ ٹوٹ گیا ہے نا. یہ لفظ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ بریک ہو گیا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ ایڈ ہو گیا ہے، کچھ مڈل میں ایڈ ہو گیا ہے کچھ. ٹھیک ہے. جی. تو یہ اچھا، یہ ابھی آپ کو اللہ ہی سمجھائے، میں تو سمجھا کے تھک گئی ہوں. بھی اتنی بیسک سی چیزیں میں کتنی دفعہ پڑھا چکی ہوں. دعا کیا اگر اپنے لیے. اچھا، جا آ کیا فعل ہے؟ آپ ہی بتائیں عابدہ. جا فعل ہے یا اس میں یا ورب ہے؟ جا فعل ہے. اچھا، اس کا فائل کدھر ہے؟ اس کا فائل اس کے اندر ہے. الف کیا؟ الف ہوگا فائل. ہوا ہے اس میں فائل. یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. جا، یہاں سے گردان شروع ہوتی ہے. جا آ، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. جب لاسٹ میں زبر آئے نا تو ماضی کا، اس میں ہیوا جب لاسٹ میں زبر آئے تو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. تو اس میں ہوا ضمیر ہوتی ہے ہمیشہ. ابھی اسی میں آپ آگے لگا دیتی ہوں تا سکون والی، تو وہ کون سا صیغہ بن جائے گا؟ یہ کون؟ ہیا کا ہیا کا ہوگا. تو بس یہ پہلا تھا، اس میں ہوا ضمیر تھی. آپ اس میں حمزہ پتہ نہیں الف کیا فائل نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. حمزہ نکل جائے گا اس میں سے، خالی تا آئے گا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جیم. جیم یا حمزہ. دیکھیں الف روٹ ورڈ نہیں آیا. جی الف روٹ ورڈ نہیں آیا، یہاں حمزہ ہے. جی. ٹھیک ہے. تو روٹ ورڈ یہ ہے اس کا. تو یہ یا الف میں بدلا ہوا ہے. یہ اصل میں ہوتا ہے جایا آ، اللہ کے وزن پہ جایا آ. اب یہ پڑھنا عربوں کو مشکل لگتا ہے، تو انہوں نے یا یہ حرف علت جو تھا نا، اس سے پہلے زبر تھی نا، تو اس کو الف میں چینج کر دیا. اچھا. حرف علت کو ہم پچھلی والی حرکت کے مطابق حرف سے چینج کرتے ہیں. یا کو الف میں چینج کیا. الف کی، کیونکہ پیچھے زبر تھی. جی. ٹھیک ہے.
تو جی زبر میں اگر واو ہوتا تو اس کو بھی پیچھے زبر ہوتی تو الف میں چینج کر دیتے. صحیح ہے. لیکن یا ہے جی تب بھی زبر ہے تو ہم اس کو تو حرف علت تو الف میں چینج کر دیا. جیسے دال عین واو روٹ پہ ہوتا ہے نا. اب اس کا دا روٹ ماضی کیا بنتا ہے؟ دا آ وا. ہاں ٹھیک نہیں دا وا واو عین ہوتا ہے. غلط دا لکھ دیا میں نے, الٹا لکھ دیا. دا دا دال اینڈ الف. اب دیکھیں یہ سیکھیں نا تھوڑا. اب یہ آپ کا حرف علت ہو گیا, ٹھیک ہے. ہاں ابھی حرف علت سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس کو کس میں چینج کریں گے؟ الف میں. الف میں. کیونکہ زبر کو آپ آگے الف چاہیے ہوتا ہے, واو نہیں چاہیے ہوتا. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ دا آ. یہ کیا ہوا ہے؟ ہاں نہیں استاذ جی, دال عین واو ہوگا روٹ لیٹر, داع یدیع باب نون سے. دعوت ہوتا ہے نا, دال عین واو. جی اب آپ میں نے صحیح لکھا تھا, دال جی عین واو. اب واو پہ زبر ہے اور پیچھے بھی زبر ہے, تو آپ نے اس واو کو کس میں چینج کرنا ہے؟ الف میں چینج کرنا. الف میں. صحیح ہے. تو اب یہ کیا بن جاتا ہے؟ دا آ بن جاتا ہے. کیونکہ یہ پڑھنا عربوں کو مشکل لگ رہا ہے نا, تو انہوں نے کیا کیا, یہ حرف علت پہ زبر تھی, پیچھے بھی زبر تھی, انہوں نے اس کو اس واو کو الف میں چینج کر دیا. جیسے قولا ہوتا ہے ہاں قولا. قولا, ہاں وہ بھی قولا. مثال بہت قولا. اچھی ہے. قولا, قواما, قواما جو ہوتا ہے نا وہ کاما بن جاتا ہے نا, واو سے پہلے زبر. تو واو جدھر بھی ہوگی اس کے پیچھے زبر ہو, یا جدھر بھی ہوگی اس سے پہلے زبر ہو, تو وہ الف میں چینج ہو جائے. ٹھیک ہے. الف کبھی بھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا, حمزہ ہو سکتا ہے. اس کا حمزہ روٹ ورڈ ہم نے لکھا ہے. یہ یا جو تھی نا یہ الف میں بدلی تھی تو جا بن گیا. تو ابھی آپ لوگوں کے کچھ لوگوں کے لیے یہ چیزیں بالکل ہی نہیں ہے نا, اور بہت ہی مطلب ہے ارلی ہیں یہ. لیکن میں سب کی کلاس سے ایک ساتھ میں کہتی ہوں کچھ نہ کچھ لے کے جائیں آپ لوگ, کچھ نہ کچھ آپ کا ریپیٹ ہو جائے. ابھی جیسے کوا ہے نا, تو کوا میں کیا ہے, واو پہ زبر اور پیچھے زبر ہے, تو آپ واو کو کس میں چینج کریں گے؟ الف میں. یہ کوا یا ہے, تینوں پہ زبر لگاتے ہیں, فا اللہ کے وزن پہ بناتے ہیں نا. تو فا اللہ پہ جب روٹ ورڈ ڈالتے ہیں تو وہ کوا یا بن جاتا ہے. یہ روٹ ورڈ ہے کاف وا یا, تو یہ کوا یا بن گیا. اب کوا یا ان کو پڑھنا مشکل لگا تو انہوں نے کیا کیا, واو کو دیکھا اس پہ زبر ہے, پیچھے آپ کا. اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں, یہاں پہ یا پہ بھی زبر آ رہی ہے اور پیچھے زبر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور واو پہ زبر ہے, دونوں حرف علت ہے نا, اس سے پہلے بھی زبر ہے. اب کیا کریں گے ہم کیا واو, واو کو کھڑی زبر دیں گے خالی. واو. کبا, ہاں واو کو کھڑی زبر دیں گے. ہاں ہاں نہیں پہلے تو ہم اس کو ایسے کریں گے نا, یا کہاں گئے میں, اس کو کھڑی زبر میں چینج کریں گے, کوا بن جائے. بنتا تو کوا ہی ہے. یا سے پہلے جو زبر تھی تو اس کو ہم نے چینج کیا الف میں. تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, واو پہ زبر ڈال کے آپ یا کو ساکن کر دیں, اس طرح بھی. اب اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ یا سے پہلے زبر ہے تو آپ اس کو کوائی پڑھیں گے نا, جیسے مستشفی. کوائی تو نہیں پڑھیں گے نا, کوائی پڑھیں گے. تو آپ یا کو ساکن بھی کر سکتے ہیں. یا پہ زبر ہو, پیچھے زبر ہو, تو یا کو ساکن کر دیں اور اس کو پھر کوا پڑھا جائے گا. بہرحال یہ کوا یا نہیں رہے گا, یہ کوا ہو جائے گا, کوا, اور پھر مضارع یکوی ہو جائے گا. یہ بھی کالا کی طرح ہی ہے, کالا کی طرح ہی ہے. جیسے کوا لا کو ہم کالا کر دیتے ہیں نا. تو اگر آپ اس واو کو چینج کریں, اس واو کو جی چینج کریں, الف میں پیچھے زبر ہے تو یہاں پہ کھڑی زبر آ جائے گی نا, ٹھیک ہے. یہ کوا بن جائے گا. تو بہرحال اس کا ماضی یہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ کا ہے یہ, اب جب مکسر ہو یہ سمجھ آ جانی چاہیے. خادمن جو ہوتا ہے یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں, اور مونس کے لیے بولا جاتا ہے. ہم تو خادمہ بولتے ہیں نا مونس کے لیے, تو یہ لوگ خادم ہی, عورت کو بھی خادم ہی بول سکتے ہیں. لیکن خادمہ بھی بولتے ہیں, ایسی نہیں ہے کہ خادمہ نہیں بولتے, خادمہ بھی بول دیتے ہیں, لیکن مذکر مونس دونوں سیم بھی رکھ لیتے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اب ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے, تو اس میں آپ سے کوشچن کر لیتی ہوں. ذہبتی جو ہے, جی یو وینٹ, کون سا صیغہ ہے یہ؟ یہ ان
नंबर Monarch. बताएं, नंबर बताएं, सीगे का नंबर बताएं। 7. 7 ज़हबत no हो तो no चौथा होता है, 7. ज़हबता हो तो 7वां होता है, ज़हबती 10. हो तो चौथा 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 नहीं, वाला no no 11 नंबर वाला. 11वां नंबर क्या है? 11वां अगर आप चौथा बोलेंगी तो उसमें तो या ज़मीर होगी, तो ज़हबत होगा ना। 11 हम्म, 10वां होगा. नहीं 11 है. 11वां 11वां है 10वां होगा ना. अंति हाँ, अंति गिने 10वां ऊपर 9 होगा. होते हैं ना, जी 6 और हाँ, तो ये ये 10वां होगा ना. 10वां होगा, 10 10वां होगा। इसके बाद 11वां आएगा, फिर 12वां आएगा, फिर आखिरी वाले दो जो होते हैं वो होते हैं जो दो अन्ना और नहनु वाले होते हैं ना, वो आपका 14 13वां और 14वां होते हैं। फटोफट आपके जेहन में आना चाहिए कौन सा सीगा है नंबर का। सुकून होगा तो चौथा, अगर सिर्फ जहाबा हो तो पहला, अगर सुकून हो तो फिर चौथा, ता पे जबर हो तो 7वां, उसमें अंता जमीर होती है, जेर हो तो वो अंती जमीर 10वां। अभी कोई 11वां नहीं बोलेगा, ठीक है। देखें पहले ये 6 होते हैं ना गायब के, फिर एक आता है अंता अंतुमा अंतुम वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ये अंती आता है ना, तो ये कितने हो गए, 3 6 और 9 और ये 10वां अंती यहाँ पे आता है, अंतुमा अंतुन्ना और फिर अन्ना और नहनु, सही है। अच्छा अभी द नंबर्स 11 to 20 विद द फेमिनाइन मादूद, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, ठीक है, फेमिनाइन के साथ। अच्छा, lesson 3 rules pertaining to these number with the feminine madud have also been mentioned there. अच्छा अभी आप यहाँ से देख लें समराइज करने के लिए। अभी ये देखें अहदा अशरा तालिबान, ये है एक नंबर, ये है 11, सॉरी 11, ये है 12 जी 11 12 और इनके ये भी, ये क्या है, ये है मोनस इसका मतलब अगर मोनस। ये मुजक्कर हो तो ये भी मुजक्कर, ये मोनस तो ये भी हाँ लेकिन इसमें देखें इनकी खुसूस, इसके करेक्टर्स देखें कि क्या है, कि यहाँ पे सारे मुजक्कर हैं, यहाँ पे सारे मुजक्कर हैं, यहाँ पे सारे जी मुन्नस हैं, यहाँ पे सारे, मोनस जी ये ऑपोजिट नहीं हुए अभी, ये अभी नहीं ऑपोजिट नहीं हुए, क्योंकि ये 11 12 का नंबर है। जी ये सेम होंगे सेम, ऑल आर सेम, सब पे जबर आ रही है। 13 से 19 तक भी सब पे जबर ही आएगी, लेकिन उसमें ऑपोजिट हो जाता है। उसमें अगर यहाँ तालिबा तन है तो यहाँ पर अशरताई आएगा, लेकिन यहाँ वाला क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर 13 लिखना है कि 13 फीमेल स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे, देखिए आप इसको देखें, 13 फीमेल स्टूडेंट्स हो तो ये वाला और ये वाला सेम है, बोनस ही है, और ये वाला ऑपोजिट हो गया। और अगर ये मुजक्कर है तो फिर ये इसके साथ वाला सेम ही है, ये दोनों सेम है और ये उसका ऑपोजिट हो, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए मैं करा रही हूँ, वैसे आपने किए हुए, पिछली दफा मैंने कहा था एक्सरसाइजेस भी करना। यहाँ पे जब मोनस होगा तो साथ ही मोनस होगा, इधर मुजक्कर होगा, यहाँ पे जब मुजक्कर होगा साथ वाला मुजक्कर होगा, इधर वाला मोनस होगा। ये 13 से 19 तक होगा, और जी ये क्या होगा, 11वां और 12वां होगा, 11 चाहे 12 मुजक्कर का हो चाहे मुन्नस। अच्छा उसके बाद अय्यू जो होता है वो हमेशा क्या बनता है, क्या बन के आता मुजाफ है, मुजाफ बनता है, मुजाफ उसके आगे मुजाफ इलैह, और ये जुमले के शुरू में आता है, क्योंकि ये जी क्वेश्चन के लिए आ रहा होता है ना। अय्या अय्या ये हुरूफ इस्तफाम में से है या अस्मा इस्तफाम में से है, अय्यूब, अय्यो अस्मा क्योंकि हुरूफ इस्तफाम तो दो ही होते हैं ना, जी जी हमजा हल. और हल। हल अच्छा तो अब ये आपका क्या हो गया, ये मुदाफिले हो गया, तो दोनों मिलके क्या बन गए, अय्यू तालिबिन खराजा, खराजा फेल है, जी अय्यो तालिब हाँ। कौन सा तालिब तो इल्म हाँ तो ये क्या बनेगा, मुब्तदा बनेगा, मुब्तदा बनेगा अय्यू तालिबिन, और खराजा क्या बनेगा, उसकी खबर बनेगा, फेल और फाइल, सही है। या इसको खबर बना, इसको तो इसको मुब्तदा नहीं बना सकते ना, इसी को बनाना पड़ेगा। या फिर ऐसे करें कि ये फेल बना लें, लेकिन फाइल तो पहले नहीं आ सकता, फेल से पहले फाइल नहीं आ सकता, तो फिर इसको जुमला इस्मिया बनाएं, इसको मुब्तदा बनाएं, इसको खबर बनाएं। और सही है, अगर ये जो खबर होती है ये जुमला फेलिया हो तो फिर उसमें एक जमीर होनी चाहिए,
جو کنیکٹر کا کام کرے. یہ بس ایک جملہ یاد رکھ لیں, اس کو ذہن میں رکھ لیں, بعد میں بتاؤں گی کیسے ہوتا ہے. ایا کتابن, اب یہ ایا کتابن آیا. اچھا یہاں پہ یہ فائل ہی بنے گا. اچھا اس کو فائل کیوں بنا رہی ہوں میں, کیونکہ فائل تو فیل سے پہلے نہیں آتا, لیکن مجبوری ہے نا, کیونکہ ایو کو شروع میں نہیں لائیں گے تو پھر کوشچن نہیں بنے گا. تو یہ مجبوری ہے ہماری فائل کو پہلے لانا, کیونکہ ہمیں سوالیہ جملہ بنانا ہے. اب یہاں پہ مفعول کو پہلے لائیں گے تو ویسے بھی پہلے آ سکتا ہے. کچھ پوچھنا تھا. پوچھے پوچھے پوچھے. جی پوچھنا تھا میم کہ جیسے ایو جو ہے مضاف ہے اور طالب مضاف الیہ ہے, تو اس کو اپن مبتدا بنا کے اور جملہ فعلیہ خبر کیوں نہیں بنا رہے ہیں اس کو؟ اس لیے نہیں بنا رہے کہ اس کو فائل بنانا پڑے گا, اور اس کو ہم فائل ہی بنائیں گے, یعنی کیونکہ یہ خارجہ کا فائل بن رہا ہے. اور فائل جو ہے کیوں بنا رہے ہیں, فائل تو پہلے نہیں آتا, کبھی بھی نہیں آتا. لیکن اگر آپ کا کوشچن والا کوئی ورڈ ہو تو وہ پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اس کو شروع میں لائیں. بس یہ ریزن, اور کوئی ریزن نہیں ہے. صحیح ہے. اگر آپ اس کو بناتے ہیں نا, اس کو مبتدا بناتے ہیں, تو خرجہ میں کوئی ضمیر آ رہی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے, لوٹنی چاہیے نا, لوٹنی چاہیے نا. تو خرجہ جی میں جی خرجہ میں ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے. میم ہوا طالب نہیں کس نہیں کس طرف لوٹ رہی ہے, کہیں نہیں لوٹ رہی نا. نہیں نہیں طالبن تو مجرور ہے. صحیح نہیں ہے نا. لوٹ رہی ہے. ہاں نہیں لوٹ رہی, اس لیے ہمیں مجبوری میں اس کو لانا پڑا ہے, کیونکہ ایو کو اگر شروع میں نہیں لائیں گے تو یہ کوشچن والا جملہ نہیں بنے گا. حالانکہ ہمارا رول کیا ہے کہ فعل سے پہلے فائل کبھی بھی نہیں آتا, لیکن جب اس طرح کوشچن والا کوئی آ جائے تو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے. تو ایو طالبن خرجہ ہو جائے گا. اس میں یہ شاید آپ کو یہاں پہ بتا بھی رہے ہو, نیچے میں پڑھ کے بتاتی ہوں. پھر یہاں پر یہ تو اس میں تو مفعول تو پہلے لا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی آپ کو وہ نہیں ہے نا, اس کے اندر فعل اور فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. مفعول تو پہلے آ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور لانا کیوں ضروری ہے, کیونکہ ایو کو شروع میں لانا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ بی ایچ جی ہے, بی ایچ جی جی قلم کتبتا. اب یہ فعل اور جی فاعل ہو گیا, اور بی ایچ جی کیا بنے گا, مجرور. یہ پورا جار مجرور بن جائے گا, اور یہ کیا بن جی جائے گا, متعلق فعل بن جائے گا. ٹھیک ہے. بی ایچ جی قلم کیا بن جائے گا, متعلق فعل بن جائے گا. فعل بن جائے. اور کیا بنائیں گے, خبر بنائیں گے. نہیں یہ مضاف اور مضاف مل کے تو مجرور بن جائے گا بی کا, اور بی کو اس سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو وہ جار مجرور ہو جائے گا. تو جار مجرور جب فعل آتا ہے, جملہ فعلیہ ہوتا ہے, اس میں متعلق ہی بنتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی فاعل ہے, یہ ڈیفینیٹلی مفعول ہے, اور ڈیفینیٹلی ہے. اب نوٹ دیٹ دا ورڈ ایو از مرفوع in the first sentence because it is مبتدا. مبتدا بنایا انہوں نے, فائل نہیں بنایا. مبتدا بنایا انہوں نے, جو میں نے پہلے بنایا تھا. انہوں نے مبتدا بنایا and it is منصوب in the second because it is مفعولاً بھی. مفعولاً بھی تو شروع میں آ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے, وہ آ گیا. and مجرور in the third because it is preceded by the preposition be. تو اس کو انہوں نے مبتدا بنایا ہے, اور خرجہ کو انہوں نے بنایا, اور ضمیر کو پھر انہوں نے طالب کی طرف لوٹا دیا. اتنا ہی ہے, اور کچھ نہیں ہے. ایو کی طرف تو نہیں لوٹ سکتی, ہوا ایو کی طرف نہیں, نون کی طرف, ضمیر نون کی طرف لوٹتی ہے. یہ بھی نون ہی ہے, بٹ یہ کوشچن کے لیے نا, تو یہ طالب کی طرف ہی پھر لوٹ رہی ہے, اور کہیں نہیں لوٹ رہی. چلیں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی, یہاں سے پتہ لگی کہ انہوں نے اس کو کیا بنایا ہے, مبتدا بنایا. مبتدا. صحیح ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بالکل بھی آپ کا فائل سے پہلے فعل نہیں آ سکتا, فعل سے پہلے فائل نہیں آ سکتا. اچھا اب یہاں پہ اظنو ہم نے پڑھا تھا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اظنو کے بعد انا آتا ہے, یہ دونوں جو ہے نا پیر ہیں. ٹھیک ہے, اظنو کے بعد کبھی انا نہیں آئے گا, انا ہی آئے گا. اور یہ جو انا ہوتا ہے, اظنو تو فعل ہے, اس میں انا ضمیر کیا فاعل ہے. اب انا کیا ہے, انا آپ کا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, اور اس کا ایک اسم ہوگا, اس کی ایک خبر ہوگی, اور وہ پورا کیا بن جائے گا, انا اپنے اس سے مل کے یہ ایک جملہ بن جائے گا نا, جملہ اسمیہ بن جائے گا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے تو جملہ اسمیہ بن گیا.
अब ये जुमला इस्मिया क्या बन रहा है यहाँ पे, इस फेल का, इस फेल का क्या बनेगा? इस फेल के अंदर फाइल अन्ना है, और ये क्या बन जाएगा? अन्ना अपने इसम खबर से मिलके जुमला इस्मिया बन के क्या बनेगा? अज़न्नु फेल का मफूल बनेगा क्या मैम? मफूल बनेगा, मफूल बनेगा। मॉर्निंग के अन्ना फॉर्म। जब भी आता है वो जुमले को जुमला नहीं रहने देता, उसको वन वर्ड में चेंज कर देता है, जी मस्तर में। मंसूब। हाँ, मजदर मुअव्वल। मस्तर मुअव्वल बन जाता है। मस्तर जी मुअव्वल बन के फिर वो क्या हो जाता है, वो वन वर्ड बन जाता है, और फिर वो फी महली नस्बिन क्या हो जाता है, इसका मफूल बने। सही, जरीना ने बात की थी ना अभी। इंशाल्लाह। जी तो कुछ लोगों को पता है, इसलिए मैं बता देती हूँ ना कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे थोड़ा थोड़ा सब आगे बढ़े ना। तो अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि जुन्नू के बाद अन्ना ही आएगा, इन्ना नहीं आएगा। अब जी इन्ना, चूंकि इन्ना जो अन्ना हमेशा बाद में आता है, दरमियान में आता है, ठीक है, और इन्ना हमेशा शुरू में आता है। इन्ना आपने देखा होगा जुमले की शुरू में आता है, वो बाद में नहीं आता। बाद में क्या आता है? अन्ना आता है, दरमियान में आ जाता है। ये बात पक्की है, जी इन्ना शुरू में, अन्ना बाद में। अच्छा, अन्ना जो है वो सारे अफाल के साथ आएगा सिवाय काला के। सारे जितने भी फेल पीछे आएंगे ना, जुन्नू के साथ खास नहीं है, ये जितने अफाल होंगे उनके साथ अन्ना आएगा, वाई सिवाय काला के। वाई फाना। काला हो, कालत हो, कालू हो, कुलना हो, कुछ भी हो, कोई भी सीगा हो काला गर्दान का, माजी का, मुजारे का, ठीक है। उसके बाद इन्ना आएगा। इन्ना को अगर दरमियान में लाना है तो काला के बाद लाना है बस। अब ये चीजें मैं बता तो देती हूँ, याद कौन करेगा? दोबारा दोहरा देती हूँ, ठीक है। अगर आप कॉपी पे लिख लेंगे ना नोट्स, अजुन जितने भी अफाल है अजुनु समेत, उनके बाद अन्ना ही आएगा, क्योंकि अन्ना आता ही बाद में, ठीक है। इन्ना जो है वो हमेशा शुरू में आता है, अगर उसको बाद में लाना हो तो सिर्फ काला के बाद लाते हैं। अभी आप ये आगे देखेंगे, इसको शायद आप लोगों को बताया भी हो, तो नहीं तो आगे कहीं ना कहीं हाँ ये देखो उन्होंने बताया है यहाँ पे, काला के बाद इन्ना आया। जी ये इन्ना पूरा का। हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पूरा मिलके तो मफूल बन गया, यहाँ भी मफूल बन गया, यहाँ भी मफूल बन गया, कि उसके अंदर फाइल मौजूद है। तो ये सारे क्या है, ये मफूल बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, अजुन्नु अन्ना का मुतअबुन, तो ये भी अन्ना है, तो अन्ना जो होता है वो वन वर्ड में चेंज हो जाता है, मस्तर मुअव्वल में चेंज होके इसका मफूल बन जाएगा अजुन्नु का, इसमें अन्ना ज़मीर फाइल। यहाँ तक समझ आ गई? जी जी क्या जुम्मन जब भी आएगा अन्ना आएगा, और अन्ना के अपने जुमले के साथ, जाहिर है वो जुमला इसमिया पे दाखिल होगा ना, इन्ना वगैरह जितने बहन भाई होते हैं वो जुमले इसमिया पे आते हैं, तो वो मिल के तो फिर जुमला इसमिया बन के तो वो इसका मफूल बन जाता है। सिंपल सी बात है। अब क्या यहाँ पे क्या पढ़े थोड़ा सा, इन्ना का अहसन तालिबन फिल फस्ली। इन्ना का अहसनु तालिबिन फिल फासले। तो ये इन्ना है, और ये इन्ना का इसम है, ठीक है, और ये इन्ना की खबर है, ये इन्ना की खबर है। खबर यहाँ तक बनेगी, ये खबर है, और फिर फसली क्या है, ये मुतल्लिक़ खबर है, जार मजरूर, जार मजरूर। ठीक है। अब इन्ना जी तो शुरू में आया ना यहाँ पे, जी ही जी सेड यू आर बेस्ट द बेस्ट स्टूडेंट इन इन क्लास। दिस, क्या है, इन द क्लास, हाँ सही है। नोट दैट आफ्टर कॉला द पार्टिकल इन्ना इज यूज्ड। समझ आइए, जी जी काला के बाद इन्ना आएगा। बाकी अच्छा जितने भी फेल है, कितने फेल है आपको पता है ना? जी बेशुमार फेल है। 6 अबवाब तो हम सुलासी मुजरद के पढ़े हैं, 8 अबवाब मजीद फी के हैं, वो सारे उसमें जितने भी अफाल आते हैं, सब जितने भी फेल हैं अजुन्नु समेत, अजुन्नु समेत, अजुन्नु का ये मुजारे अजुन्नु ना, इसका माजी जन्ना है, या जुन्नु मुजारे इसमें अन्ना जमीर है। अजुन्नु समेत सारे जितने भी फेल है उनके बाद अन्ना आता है, लेकिन जब काला फेल आएगा तो उसके बाद अन्ना नहीं आएगा। क्या आएगा? इन्ना इन्ना आएगा, जो कि दरमियान में आता ही नहीं है, लेकिन जब आता है तो वो काला के बाद आता है। द पार्टिकल इन्ना इज यूज्ड एंड नॉट, हाँ, एंड नॉट अन्ना। अन्ना नहीं आ रहा, काला के बाद क्या आ रहा है, इन्ना आ रहा है।
अच्छा, फिर लीमा के बारे में ये बात समझ आ गई। इसको लिखना 10 बार लिखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कुरान मजीद में आपको इसी तरह मिलेगा। फाला के बाद जी जी हमेशा आपको इन्ना मिलेगा, और बाकी जितने भी फेल होंगे उनके बाद आपको अन्ना मिलेगा। ठीक है। और अन्ना सिर्फ क्या करता है कि वो मफूल बनाता है, अपने इसम और खबर को मिला के मफूल बना देता है फेल का। इन्ना ऐसे नहीं करता, इन्ना ऐसे नहीं करता। इन्ना क्या करता है, इन्ना अपने सिर्फ खबर के साथ मिलके तो इसका काला का मकूला बन जाता है, और मकूला भी मफूल ही होता है। अब देखें, जैसे काला है, इसके अंदर फाइल क्या हुआ, जमीर है, ठीक है। अब ये फेल और फाइल हो गए। अब इन्ना और उसका इसम और उसकी खबर और उसका मुतालिक मिल के तो ये क्या बनेंगे पूरे, ये वन वर्ड में चेंज नहीं होंगे, ये मस्तर में नहीं चेंज होंगे, ये ऐसे ही रहेगा। इन्ना जुमले को जुमला ही रहने देता है, मस्तर में नहीं चेंज करता। लेकिन ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी, हो रहा है। आ रहा है ना, तो ये मकूलुल कौल बना ना। हाँ आप जी लोगों को जी। पता है मकूलुल कौल क्या होता है? मंसूब। मंसूब। मंसूब होता है और मफूल बनता है। मकूलुल कौल जो होता है वो वर्ड्स होते हैं जो कोई बंदा कहता है, जो बंदा कोई लफ्ज बोलता है। जैसे काल अल्लाहु, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, आगे वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाते हैं। अब काला का फाइल तो अल्लाह हो गया, और जो वो आगे आ रहा है वो मकूलुल कौल है, वो मफूल बन जाएगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये सिर्फ काला फेल के साथ आता है, और ये जुमले को जुमले में चेंज, वन वर्ड में नहीं चेंज करता, जुमले को जुमला ही रहने देता है। लेकिन वो पूरा जुमला क्या बन जाता है, वो काला का मकूलुल कौल बन जाता है। मकूलुल कौल जो होता है मफूल ही होता है, वो मफूल ही होता है, जुमले फेल और फाइल का मफूल ही होता है। तो यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद लिमा है वाय, ठीक है। अब लिमा को क्या बता रहे हैं, ये पढ़ें। इफ इट स्टैंड्स अलोन, is added to it. Lima who is called how sakat. अगर ये अकेले आए ना, अकेले जी खस कर उसके आगे पूरा जुमला आना है, लिमा खरजत मिनल फसली ना, तुम क्लास से क्यों निकले, तब तो पूरा जुमला आएगा, लिमा आएगा। लेकिन अगर उस पूरे जुमले की बजाय आपने क्या बोलना है, सिर्फ सिर्फ आपने एक लफ्ज बोलना है, तो फिर आप उस लिमा के आगे जुमला नहीं बोलेंगे, बल्कि सिर्फ सुकून, हाँ सुकून वाली लगा देंगे, लिमा लिमा। ठीक है ना, लिमा। लेकिन उससे पहले एक जुमला आएगा, और क्या तुम क्लास से निकले थे, फिर बोलेगा नाम, फिर टीचर बोलेगा लिमा, क्यों निकले, ठीक है। तो अगर ये अकेला अकेला ये अकेला आ रहा हो लिमा, तो फिर उसके आगे ये हाय साकित लगाते हैं, हाँ उस सकत। और अगर जुमले के साथ हो रहा हो तो लिमा लगाते हैं, इसमें यही बात है। उसके बाद वी हैव लर्नड इन बुक 2 सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन द, यानी आनी आनी साउंड वाले एडजेक्टिव हमने पढ़े थे। तो जवानु, अचानु, गदबानु, द फेमिनिन ऑफ ईच एडजेक्टिव इज ऑन द पैटर्न ऑफ फअला। तो इसका क्या बन जाएगा, फाला के वजन पे फलानु क्या बनेगा फलानु ये तो जवानु फलानु मुअन्नस क्या बनेगा जवानु का इस वजन पे, जवा जवा, अच्छा, गदबा, जवा ठीक है। एंड द प्लूरल ऑफ बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज ऑन द पैटर्न ऑफ फियालुन, ये फियालुन के वजन पे बना हुआ। जी अच्छा, नोट दैट द प्लूरल ऑफ कसलानु एंड कसला इज कुसाला, ये स्पेशल है। जमा हाँ, कभी कभी एक्सेप्शन आ जाते हैं ना, जी तो ये एक्सेप्शन क्या है कि इस कसलानु और कसला का ये तो बन रहा है ना फालान के वजन पे, और ये बन रहा है फाला के वजन पे, लेकिन फिर जमा फियालुन के वजन पे नहीं आ रही, कुसाला बन रही। तो ये नोट करना है, क्योंकि ये पुराने मजीद में भी आता है, इसलिए मैं जोर दे रही हूँ। अच्छा, फिर हाथी का मतलब होता है गिव, ब्रिंग, दोनों मानी होते हैं, गिव या ब्रिंग। गिव का मतलब है दो, ब्रिंग का मतलब लाओ, एक ही बात है ना, गिव मी है ना, या ब्रिंग फॉर मी, एक ही बात है। नोट इट्स isnad टू द अदर प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन। तो ये आपका हाथी हो गया, हाथी हो गया, आपको पता होना इसमें अंती जमीर है, और इसमें हम जमीर है, उसमें हुन्ना जमीर है। फिर खुज जो है ये इसका मानी होता है टेक, ये तो गिव है ना, गिव एंड टेक है ना। जी
امر دنیا کیسے چلتی ہے؟ دنیا چلتی ہے گیو اینڈ ٹیک کے اصول کے اوپر. جی کبھی آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے تب آپ کو ملتا ہے، یعنی کچھ کہتے ہیں نا جیسے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی گیو اینڈ ٹیک. صحیح ہے. اگر آپ کو محبت چاہیے تو اگر آپ کو محبت چاہیے، آپ چاہتے ہیں آپ کو محبت ملے، تو آپ کو محبت دینی پڑے گی نا. جی ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو مال چاہیے تو مال اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا. علم چاہیے تو علم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. اسی کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک. سمجھ آئیے بات؟ بہت پتے کی بات ہے یہ. آپ صرف بولیں کہ مجھے ملے 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 ملے، ایسے نہیں چلے گی دنیا. آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جی میم. آپ کو قربانی دینی پڑے گی پھر ہی ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو علم حاصل ہو تو آپ کو اپنی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی علم کو حاصل کرنے کے لیے. سمجھ آئیے؟ صرف میرے پڑھانے سے کچھ نہیں ہونے والا. نفرت دے کے آپ کو محبت نہیں ملے گی. جو چیز چاہیے وہی دینی ہوتی ہے. مال چاہیے مال اللہ کی راہ میں، علم چاہیے علم، محبت چاہیے محبت. صحیح ہے. یہ ساری چیزیں گیو اینڈ ٹیک میں آ جاتی ہیں. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں میں نے تو 3 بتائی ہیں. یہاں پر دیکھیں فَفَرِحَ بِي الْمُدَرِّسُ كَثِيرًا so the teacher was greatly pleased with me. کثیرن کا مطلب کیا ہے؟ گریٹلی، بہت زیادہ. دا ٹیچر یعنی ٹیچر کیا فائل ہے، فا جو ہے وہ سو کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. فریحہ فعل ہے، اس کا فائل باہر آ رہا ہے کیونکہ یہ پہلا سیغہ ہے. پہلے اور چوتھے سیغے میں آگے بھی نظر مارنی چاہیے، فائل باہر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا اور چوتھا سیغہ کون سا ہوتا ہے؟ مضارع میں بھی پہلا اور چوتھا سیغہ یاد رکھیں. مضارع میں ہوتا ہے واہیا واہیا. فریحہ سے ماضی میں فعلا اور فعلت ہوتے ہیں نا، یعنی فریحہ اور فریحت. ٹھیک ہے. پہلا اور چوتھا سیغہ ہو جائیں گے. اور مضارع میں کیا ہوں گے؟ یفرحو. ٹھیک ہے. اور تفرحو. یفرحو کے بالکل نیچے تفرحو آتا ہے. وہ تفرحو جو ہے اس میں یا ضمیر ہوتی ہے اور یفرحو میں ہوا ضمیر ہوتی ہے. تو ماضی کا بھی پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہوتا ہے اس میں فاعل اندر باہر آ سکتا ہے. اور مضارع کی گردان جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی ہے اس میں بھی پہلا اور چوتھا سیغہ ہوتا ہے نا. پہلے اوپر پہلا ہوتا ہے پھر نیچے چوتھا ہوتا ہے. اس کو بھی پہچانے آپ. تو یفعلو تفعلو جو ہوتے ہیں پہلا چوتھا سیغہ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کا فاعل باہر آ سکتا ہے. یہ 2 سیغوں میں فاعل باہر ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں سیم سیم. اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پہ فاعل باہر ہو گیا. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ کثیرن. یہ تو ویسے ہی آ رہا ہے. اور بی کیا ہے؟ کیونکہ بی جو ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے یہ والا. اور بی جو ہے وہ فریحہ کے ساتھ لازم آتا ہے. کچھ فعل ہوتے ہیں ان کے جیسے الا لگاتے ہیں اور من لگاتے ہیں، اسی طرح فریحہ کے ساتھ بی لگاتے ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ فعل کے بعد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہیئر فا مین سو اینڈ بی مینز ود می. یہ مفعول ہے لیکن چونکہ بی آنا ضروری تھا نا تو اس لیے وہ جو بی کے ساتھ ملا یا تو وہ مرکب جاری بن گیا. ابھی اب مرکب جاری بن کے وہ اس کا فریحہ کا کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا. مفعول نہیں بنے. اب متعلق نہیں بنے گا. اب مفعول نہیں بنے گا کیونکہ بی آ گیا، وہ مجرور ہو گیا، منصوب نہیں رہا نا. تو اب وہ اس کا وہ بن جائے گا. اچھا اسی طرح یہاں پہ فرے تو بی کا. ٹھیک ہے نا. بی کا مطلب ہے with you. جی I pleased with you. They were pleased with us. بنا نہ لگی نا ضمیر تو جی بنا. ہم یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ بی کا، بنا اور بی ہی. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب جاری. یہ مرکب اضافی کس نے بولا ہے؟ نہیں سوری میم، مرکب جاری. اور مرکب جاری بن کے اس جملے میں کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے یا متعلق بن رہا ہے؟ متعلق. متعلق ہی بن رہا ہے. متعلق. اصل میں یہ مفعول ہے، یاد رکھیں. اصل میں یہ مفعول ہیں سارے، لیکن چونکہ اس فعل کے ساتھ بی آتا ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر مجرور ہو جاتے ہیں. مجرور ہو کے پھر وہ جار مجرور متعلق بنتے ہیں. جی ورنہ تو یہ ضمائر جو فعل کے ساتھ جوڑ کے تو مفعول بھی بن جاتے ہیں نا، مفعول ہی بنتے ہیں. لیکن حرف جر کی وجہ سے بےچارے مجرور ہو کے مجبور ہو گئے ہیں وہ کہ متعلق بنے.
تو یہاں پر آگے کیا ہے, یہ آپ کے سیگے ہیں, اس میں کون سی ضمیر ہے؟ یہ ہوا ہے پہلا, یہ والا نہیں چوتھا پہلا ہے. ہیا ہے. میں ہی ہیا. لکھ دیتی ہوں, آپ لوگ نہیں بولو پھر میرا دل دکھتا پہلا ہے. ہیا, اس کے بعد اس میں کیا ہے؟ انتی، انتی ہے. انتی، اور اس میں کیا ہے؟ انا. انا. تو یہ ماضی کی گردان ہے یا مضارع کی گردان ہے؟ ماضی. یہ ماضی میں, یہ تا بڑی جو ہوتی ہے یہ ماضی میں آتی ہے, اور یہ 4 طرف سے آتی ہے. ایک تو چوتھے سیغے میں آتی ہے, ایک 7ویں سیغے میں آتی ہے, اس میں امتا ضمیر ہوتی ہے, اور ایک انتی ضمیر 10واں سیغہ ہوتا ہے, اور آپ کا ایک 13واں سیغہ ہوتا ہے انا ضمیر والا. کون کون سے سیغوں میں آتی ہے؟ چوتھے میں, 7ویں میں, 10ویں میں اور 13ویں. تا آتی ہے ماضی کی گردان میں, ہر تا کا الگ معنی ہے. اس میں فائل اندر بھی ہو سکتا ہے, باہر بھی ہو سکتا ہے, باقی میں فائل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. یہ 12 میں سے ہے نا. ماضی کی گردان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, 2 اور 12 میں. ٹھیک ہے, 2 میں پہلا اور چوتھا سیغہ آ جاتا ہے, اس کا فائل اندر باہر دونوں طرف سے آتا ہے, اور باقی 12 سیغوں میں ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. مضارع کی گردان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اس کو پھر ہم مضارع میں بھی پڑھ لیں گے, تھوڑا دہرا لیں گے. باقی یہ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سارے مونس ہیں. صحیح. سنن ہوتا ہے ٹوتھ, ایک دانت کو کہتے ہیں. یا بنیا, یہ میں نے بہت سمجھایا تھا کہ یہ پیار سے بولا جا رہا ہے, اس لیے بنیا ہو گیا. مسرور پلیزڈ فقط اونلی, یہ تو اردو میں بولا جاتا ہے. کواہ, کواہ کو اس طرح لکھا جائے گا, وہ یا کے اوپر جو زبر ہے نا اس کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے, بلکہ وہ الف میں چینج ہو جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو دوبارہ یہ بتاتی ہوں, 1 منٹ, تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. اب کیا ہے, ایک زبر یہ ہے اور ایک زبر یہ ہے. ٹھیک ہے, دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کھڑی ہے, یہ الف بن جائے. تو آپ ان دونوں کو گرا کے واو کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں. صحیح ہے, یہ کوا بن جائے. اگر اس طرح لکھنا ہے تو پھر اس کو بھی کوا ہی پڑھنا پڑے گا, یہ بھی کوا ہی ہے. ایک زبر اس کی تھی, ایک زبر اس کی, 2 زبر جب ملتی ہیں تو الف بن جاتا ہے. سمجھ آئی؟ وہ الف کھڑی یعنی کھڑا الف بنتا ہے, کھڑا الف بنتا ہے. کھڑا الف مکسورہ جسے کہتے ہیں نا, الف مکسورہ بن جاتا ہے. 2 زبر مل کے الف مکسورہ بن جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا I have understood it well, فہمتہ. اب اس میں فاعل بتائیں اور مفعول بتائیں. فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ ماضی فعل ہے. ماضی. ماضی ہے, تو فاعل کیا ہے؟ انا فاعل ہے. تو ہی فاعل وہ پہ ہے نا, مفعول. ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا. جی ساتھ لگا ہوا ہے. ہاں, تا فاعل ہے, وہ آپ جی. انا سمجھتے رہیں بے شک. ٹھیک ہے, فہمتہ, اور میں وہ نے کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول. تو یہ پورا جملہ ہے, ایک لفظ میں پورا جملہ ہے. I have understood it. یہ پورا اتنا بڑا انگلش میں ہے, اور عربی میں یہ ایک لفظ میں آ گیا فہمتہ. اور جیدن کا مطلب ہے ویل, ویری ویل, اچھی طرح سمجھ گیا. زادک اللہ علما, اس میں فعل فاعل مفعول کدھر ہے؟ زادک, جی میں کہاں زیادہ پہلا سیغہ ہے نا. ٹھیک نظر ہے, نہیں آ رہا. میں نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, کہاں ہے؟ یہ رہا. بس آ گیا, آ گیا. زیادہ ماضی ہے, لاسٹ لیٹر پہ زبر آ رہی جی ہے. میں زیادہ ماضی ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ زئی یا دال. اچھا اچھا, زئی زا یا, یا دال. اچھا الف کنورٹ ہو گیا اس میں, یا الف میں. اب تینوں پہ زبر لگائی تو یا سے جی پہلے زبر آ رہی ہے, جس کو الف میں کنورٹ کیا تو زیادہ بن گیا. جی جی. ٹھیک ہے, زیادہ زیادہ. بن گیا تو یہ فعل ماضی ہے. اس کا فاعل کدھر ہے؟ اندر ہے یا باہر ہے؟ باہر. فعل اندر بھی آ سکتا ہے, باہر بھی آ سکتا ہے نا. کہاں ہے باہر؟ کہاں ہے؟ اللہ. اللہ فاعل ہے. اسم مرفوع آ رہا ہے نا, جی چاہے جی. اتنی اللہ دور جا کے آئے, اگر اسی جملے میں آ گیا تو وہ فاعل بنے گا, چاہے زیادہ کے بعد ہی آ جائے. ابھی یہاں پہ کا ضمیر کیوں لائے ہیں؟ پہلے فعل کے بعد تو فاعل آنا چاہیے تھا نا فوراً. تو کا ضمیر کیوں لائے ہیں پہلے؟
مفعول کی ضمیر کا کیوں لائے ہیں پہلے؟ نصب ضمیر کیونکہ اگر ہم اللہ کو زیادہ کے بعد لگاتے تو اور پھر کا ضمیر آتی تو وہ اکیلی پڑی رہتی. ٹھیک ہے. جی اور اکیلی تو یہ ضمیر آتی نہیں ہے، تو اٹیچ ہوتی ہے. جی تو اس کو تو اٹیچ کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، تو اس کو پہلے فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیا. جب بھی آپ کی مفعول کی ضمیر آئے گی نا، اس کو پہلے فعل کے ساتھ اٹیچ کریں، بعد میں فاعل لگائیں. اچھا اچھا جزاک اللہ. یہ بہت دفعہ میں نے بتایا ہے، میں نے بہت دفعہ بتایا ہے. 4 صورتیں بتائیں گی نا فعل اور فاعل اور مفعول کے آنے کی. جی یا تو دونوں اسم ظاہر ہوتے ہیں یا دونوں ضمیر ہوتے ہیں، یا پھر یہ آخری صورت ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے اور ضمیر جو ہوتی ہے مفعول بن رہی ہوتی ہے. تو پھر اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں، سیکوینس کو توڑتے ہیں، پہلے فعل لاتے ہیں، مفعول کی ضمیر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، پھر یہ لیتے ہیں. صحیح ہے. تو کس کس کو یہ بات سمجھے کلاس میں؟ جی میم آ گئی. آگے یہ الحمدللہ. ریویژن ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوا آلریڈی. یہ دیکھیں جب بھی فعل آتا ہے یا تو اسم ظاہر فاعل ہوتا ہے اور مفعول بھی اسم ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فعل فاعل دونوں اسم، پھر یا دونوں ضمیریں ہوتے ہیں، فاعل بھی اور مفعول بھی. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہوتا ہے فاعل وہ آپ کا مرفوع ہوتا ہے اور ضمیر جو ہوتی ہے وہ آپ کی مفعولی ضمیر ہوتی ہے. تو اس صورت میں پھر آپ پہلے لا کے جوڑ دیں، ورنہ پتہ ہے اس طرح ہو جائے گا نا، زیادہ کریں گے اللہ پہلے لے آئیں گے تو کا ضمیر ادھر چلی جائے گی اور کتنی بری لگے گی نا یہاں پہ، ہے نا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ضمیر کو اٹھاتے ہیں اور یہاں لگاتے ہیں زیادہ کے ساتھ، زیادہ کا بناتے ہیں، اللہ کو یہاں کر دیتے ہیں آگے. تو علمن کیا بن جائے گا؟ کون بتائے گا علمن کیا بنے گا؟ فعل فاعل مفعول ہم نے تینوں بنا لیے. تمیز. تمجیز بنے گا. تمجیز اگر اس کو ہم نکال دیں گے تو جملہ پورا نہیں ہوگا. تمجیز جو ہوتی ہے وہ ابہام کو دور کرتا ہے. ابہام کیا ہے؟ جملے میں زیادہ کر لا، اللہ تعالیٰ تو زیادہ کر دے. ابھی اللہ تعالیٰ بھی پریشان ہے، بندہ کیا مانگ رہا ہے، میں اس کو کیا دوں، زیادہ کر لاؤ، اللہ زیادہ کر دے. ٹھیک ہے نا. تجھ کو کس میں زیادہ کر دوں بھائی؟ مال میں، اولاد میں، ایمان میں، نور میں، کس میں زیادہ کروں؟ تو وہ جو لفظ آپ آگے لگائیں گے نا وہ تمیز کہلاتا ہے، اور وہ منصوب ہوتا ہے، اسی شکل میں ہوتا ہے. چاہے آپ ایمانن لگائیں، نورن لگائیں، اولادن لگائیں، مالن لگائیں. میم ٹھیک اس ہے کو نا. تمیز کی تمہیز. تمجیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی میم. ایک تمجیز وہ ہوتی ہے جو کم کے بعد آتی ہے، وہ بھی تمجیز ہوتی ہے نا، کم کے بعد، کم کتابن، جی وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، 2 زبر کے ساتھ. جی تو وہ یہ جو نمبرز کے ساتھ آتی چلیں. اس کے بعد کیا بولا آپ نے؟ نمبرز کے ساتھ جو ہوتی ہے. ہاں نمبرز کے ساتھ. کم کے آپ کے پاس کتنی کتابیں؟ ہاں وہ بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے نمبر کے اینڈ پہ، معدود جسے کہتے ہیں نا. کم جی. ہاں ہاں ہاں. جیسے احد عشر کوکبن، تو کوکبن کیا ہے؟ وہ بھی تمجیز ہوتی ہے. اس کو معدود کہتے ہیں، اس کو معدود ہی کہیں، ورنہ آپ ٹھیک. کنفیوز. اس کو معدود کہیں، اس سے پہلے جو آتا ہے وہ عدد ہوتا ہے، وہ مرکب عددی بنتا ہے. جا ہی کیم راکبن پیسنجر، فریا فیل، خادمن سرونٹ اور فیمیل اور میل دونوں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ میں ما حرف ہے، شاء کے ما حرف، ما اسم موصول ہے جو کا معنی دے رہا ہے، لذی کا معنی دے رہا ہے. جب ما جو ہوتا ہے نا اللہ زی کا یا جو کا معنی دیتا ہے تو وہ اسم موصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ زی اسم موصول ہوتا ہے نا، تو ما بھی جب معنی. شاء کیا ہے؟ ماضی، اور اللہ کیا ہے؟ یہ فاعل. بس یہیں پہ ٹھیک ہے. چلو دعا کر لیں اور جلدی کلاس جوائن کیا گیا، ورنہ ریکارڈنگ سننی پڑے گی آپ کو کیا پڑھا ہے ایک آج. کوشچن تھا. ہاں بولیں. نمبر 8 میں اسناد کا کیا مطلب ہے؟ اسناد ہوتی ہے جیسے ایک آپ لے لیں ذہبہ. ٹھیک ہے. اب اس کے جو سیغے بنتے ہیں نا، آپ ضمیریں لگاتے جاتے ہیں نا آگے. جی. اب اس میں ہوا ضمیر ہے ذہبہ، وہ جو آگے ضمیریں لگا رہے ہیں نا الف اور واو، وہ جی. اسناد ہے اس کا. ٹھیک ہے. پھر آپ اچھا. ذہبت بناتے ہیں، پھر ذہبتا بناتے ہیں، جتنے بھی سیغے لگاتے ہیں وہ جو اس کی پوری گردان بنتی ہے نا.
اب اس گردان کے اندر چاہے ماضی اور مضارع ہو صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول نہیں ہوتا. مفعول جو بنتا ہے وہ چھوٹی والی ضمیریں بنتی ہیں، وہ بعد میں لگاتے ہیں. گردان کے اندر وہ ضمیریں چھوٹی والی نہیں ہوتی، صرف موٹی والی ضمیریں اور فعل ہوتا ہے، وہ مل کے فعل اور فاعل جملہ بن جاتے ہیں. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبا، ماضی کی گردان آنی چاہیے. مضارع کی یذہبو تذہبو، اگین تذہبو اذہبو نذہبو، 5 صیغے یہ ہو گئے. پھر یذہبانی تذہبانی 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 3 دفعہ، اس طرح یہ یاد کر لیں. پھر یذہبونا، پھر اس کے بعد یذہبنا، پھر تذہبونا تذہبنا، بس گردان پوری ہو. 3 خانے ہیں، تینوں یاد کر لیں. ایک رہ گیا تذہبینا کا، تذہبینا یہاں پہ رہ گیا تھا. ایک دفعہ اس کو ہم پھر، میری کلاس ہے آپ کے ساتھ کب ہے، تھرسڈے کو ہماری لسان القرآن کی کلاس ہے. اس میں ہم نے اور کچھ نہیں پڑھنا، صرف لسان القرآن پڑھنا. ٹھیک ہے، تو اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا کر لیں، کوئی اور کر لیں، کرے گا کوئی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک. کس کو آتی ہے؟ سیکھیں نا، چھوٹی سی تو دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ حافظ. وبرکاتہ. بس میں نے پڑھا دیا، جان مار دیا. اب آپ جو جتنی چیزیں پڑھائی ہیں ان کو تھوڑا پکا کر لیں، تھوڑے سے نوٹس بنا لیں، تھوڑا سا ان کو لکھ لیں، پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہوا میں ہی رہ جائے گا. اوکے، اللہ حافظ.